Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as मोहब्बत सर्द रस्ता है by फरजाना खरल. So let's start it. जब वो अपने शहर में दाखिल हुआ तो रात अभी इब्तदाई मराहिल में थी. वही पुर रौनक लाहौर, वही ट्रैफिक से अटी सड़कें, मगर इस बार पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पर उसकी अंदरूनी कैफियत कुछ ऐसी थी कि ताहाल इस शहर और फिर अपने इलाके में आके भी उसने वो मखसूस तमानियत महसूस नहीं की. कदरे ना हमवार सड़क पर लापरवाही से गाड़ी भगाने के नतीजे में लगने वाले झटके से उसका बायां हाथ बेसाख्ता कंधे की बैक पर लगा कि उसी जगह गहराई में एक टीस सी उठी थी. और ये हुआ कि एहतियात के साथ गाड़ी आगे बढ़ाते हुए उसका दिमाग तयशुदा प्रोग्राम को तेज़ी से बदल चुका था. एक मोड़ से ज़रा आगे उसने एक हैंड ब्रेक लगाकर कार की खिड़की से बाहर उस घर की जानिब देखा जिसके मुतल्लिक वो वसूख से कह सकता था कि उस जैसी खूबरूई और कशिश दुनिया जहान की किसी दूसरी इमारत में हो ही नहीं सकती. मोहब्बत भरी इस कैफियत को सांस में समो के अपने अंदर तक खींचते हुए उसने अपने घर के इर्द गिर्द फैले मकानात पर एक अपनायत भरी निगाह डाली. सीधे ऊंचे नारियल के दरख्तों में घिरा अखरोटी रंग के पत्थरों से मुज़य्यन आउटलुक से निगाह हटा के गेट पर लगे ताले को देखा. उसका घर 2 माह से बंद पड़ा था. वहाँ दाएं बाएं फैले दूसरे घर उनके करीबी रिश्तेदारों के थे. जानता था कि उनकी आमद की खबर पाते ही उसके अजीज़ो अकारिब ने यहाँ धावा बोल देना था. आम हालात की छुट्टी पे उसे उनका इल्तफ़ात खूब भाता था, लेकिन आजकल वो जिस किस्म की गैर यकीनी तकलीफ़ से दो चार था तो सारा वक्त सिर्फ अपने साथ गुजारना चाहता था. गाड़ी को मोहतात रवि से कॉलोनी के खारजी रास्तों पे डालते हुए उन गलियों की सुनसानी उसके लिए हैरान कुन नहीं थी. ठिठरा देने वाली सर्दी ने लोगों को जैसे घरों में घुसने पे मजबूर कर रखा था, वरना यहाँ अजीज़ों या जानने वालों में कोई भी उसे देख लेता तो यहाँ से फरार नामुमकिन था. थोड़ी देर बाद ब्लॉक 711 की तारीक गलियाँ पीछे रह गईं, जहाँ दिन या रात के किसी भी हिस्से में कोई भी बआसानी आ जा सकता था. मेन सड़क से पुल क्रॉस करके उसे वेस्ट किनाल रोड पर चढ़ना था. अभी वो पुल के वस्त में था कि उसके सेल से फूटता शोर एक पैगाम लाया था. वापस क्यों जा रहे हो? पैगाम सुनने के बाद सिनान असफर ने खुद को उस गाड़ी के बजाय पीछे रह जाने वाली किसी ठिठरती हुई गली में खड़ा पाया. पुल क्रॉस कर चुकी उसकी गाड़ी अब वेस्ट किनाल रोड पर थी. उसकी निगाह सड़क के साथ साथ उस दीवार की जानिब उठी जो तकरीबन 12-14 फुट बुलंद थी. बिना किसी कबूतर, कासिद और राजदार के एक पैगाम वो वसूल कर चुका था. उस 14 फुट ऊंची दीवार के पार रहने वाली का पैगाम पढ़कर आज पहली बार उसे उस दिमाग पर शदीद किस्म का गुस्सा आया जिसने मोबाइल नामी इस फितने को आज़ाद किया था. वो उसकी छुट्टी से मुतल्लिक बाखबर हो सकती थी, मगर वो उसे ट्रेस कर रही थी. उसने अर्जेंट में छुट्टी ली थी तो क्यों? वो लड़की ये जानने की कोशिश भी तो कर सकती थी. फिर उसके बाद इस सोच के साथ ही सर्दी उसकी गाड़ी में यूं घुस आई जैसे गाड़ी की चारों खिड़कियां बेकार हो चुकी थी. ईस्ट कैनाल रोड के पहलू में एक ऐसी कॉलोनी थी जहां दिन रात के किसी भी हिस्से में कोई भी बाआसानी जा सकता था. वो इस शहर की 20 कॉलोनियों जैसी एक आज़ाद कॉलोनी थी. कैनाल रोड के मगरबी सिमत आबाद कॉलोनी की दीवार तकरीबन 14 फुट बुलंद थी. दीवारों पर खारदार तार नत्थी थी. इस कॉलोनी के दाखिली और खारजी गेट पर मुसल्लह गार्ड तैनात थे कि वहाँ बिना शनाख्त के कोई बशर या गाड़ी दाखिल नहीं हो सकती थी. आज़ाद कॉलोनी के रिहायशियों को कारोबार, जॉब्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ गर्ल्स के हर काम के लिए वेस्ट किनाल रोड पर उस कवर्ड
कॉलोनी से आमना सामना लाजमी था, जहां जदीद तर्ज से तामीर पे बनी कोठियों में बड़े बड़े नामवर लोगों को आबाद हुए 1 दहाई गुजर चुकी थी। उनमें से 50% आज़ाद कॉलोनी से उठ के आने वाली वहाँ की क्रीम थी, जिनमें से अक्सरियत के अपने पुराने ताल्लुकदारों से रवाबित अब ना होने के बराबर थे। कुछ लोग वहाँ से कूच कर जाने वालों के गुरेज को हक बजानिब समझते थे कि यहाँ से शिफ्टिंग करने वाले अपने ओहदों और हैसियत के लिहाज से भरपूर सोसाइटी को डिज़र्व करते थे। कुछ ऐसे भी थे कि रोज़ाना की बुनियाद पर भी गुजर होता तो उन्हें पुरानी ताल्लुकदारियाँ और रिश्तेनातों का मांद पड़ जाना बेचैन करता था। उनमें से नारियल के दरख्तों में गिरे सिनान हाउस की मालकिन मिसेस असफर भी थीं। कीमती फूल पौधों से ढकी कवर्ड सोसाइटी को देख के उनके लबों से कभी न कभी यह हसरत फिसल ही जाती, काश इस वक्त हम भी समझदारी से काम लेते तो आज इस शानदार सोसाइटी के रिहायशी होते। उनकी काश में हसद नहीं एक रश्क सर उठाता था। वक्त वक्त की बात है बेगम कि हमारी कॉलोनी भी कभी शानदार कहलाती थी। उनका शौहर कभी कभार ये जवाब देने के बाद खामोश सा हो जाता, इसलिए नहीं कि वो जानता था कि सालों पहले जब इस सोसाइटी की बुनियाद रखी गई थी तो उसके नक्शे में अमीर उमरा की तरजीहात से मुंसलिक हर आसाइश को मद्देनज़र रखा गया था, जिसकी बिना पे उस वक्त भी वहाँ प्रॉपर्टी के रेट आसमानों को छू रहे थे। वो बीवी की जज्बातियत से भरपूर आहों के बावजूद अपनी इस गुफ्तगू को याद रखता था जो 10 साल कबल उसने अपने बेटे से की थी। अगर तुम भी नई सोसाइटी में रहने के ख्वाहिशमंद हो तो वो शराकतदार जो हमारे तमाम मुश्तरका सासों में से हमारा हिस्सा खरीदने में दिलचस्पी जाहिर करते हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। अपनी इस फराख दिलाना पेशकश के जवाब में उसके बेटे ने खासी देर की सोच विचार के बाद कहा था, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ बाबा, लेकिन वो जानता था कि उसका बाप ये सब किस वजह से कह रहा था। उनके बिल्कुल सामने वाले घर में रिहाइश पजीर फैमिली अब कवर्ड कॉलोनी में शिफ्ट हो चुकी थी। उसके बाप के ख्याल में सिर्फ वो मियाँ बीवी ही नहीं, सिनान भी उस फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड था। बाप उसके अटैचमेंट को जिस नज़र से देख रहा था तो शुक्रगुजार था कि उसका बेटा एक साहिब जायदाद और नुमाया हैसियत के हामिल ख़ानदान का हिस्सा बन जाएगा। साथ ही परेशान भी था कि जगह बदल जाने से अगर लड़की की जज्बाती वाबस्तगी भी बदल गई तो इस एक नुकसान से बचने की खातिर वो अपने तमाम असासे बेचने को तैयार था। वो बाप की बात समझ चुका था, लेकिन वो उसका चेहरा तके जा रहा था। उसका बाप यकीनन आम लोगों की तरह सोचता था। सऊद अंकल के घर के आसपास उन्हीं जैसा बड़ा घर खरीद लेना एक आम सी बात होगी, इसीलिए हम कहीं नहीं जा रहे। अहम बात यह है कि हम जहाँ रहेंगे उसी ताकत और इख्तियार के साथ रहेंगे जो इस ख़ानदान को मिलने वाले ओहदों की बिना पे उनके पास है। उसने 2 टोक लहजे में जो कहा था वो सिर्फ एक ख्वाहिश का इजहार नहीं था। आने वाले वक्त में उसने बाप को साबित कर दिखाया कि छोटे घर के मालिकों का ओहदा अगर बड़ा हो तो घर में लगे पेड़ पौधे आपकी गैर मौजूदगी में भी हरे भरे रहते हैं। तब आस पड़ोस में बसने वाले भी उन्हें खाद पानी देना वाकई सवाब का काम समझते हैं। वो शख्स जो अपनी उम्र का आखिरी हिस्सा भी अपने आबाई घर में अपने साथ परवान चढ़ने वाले नारियल के दरख्तों के साथ बिताने का तलबगार था, अभी कुछ देर पहले ही वो इन पेड़ों का हाल अहवाल जाने बिना ही वापस लौट आया था। वो इस वक्त कवर्ड कॉलोनी के सामने था। रात अब इब्तदाई मराहिल से आगे बढ़ चुकी थी। वो जब जब यहाँ से गुजरता तो निगाह खार तार तारों से नत्ती उन दीवारों से उलझ के दमाग के नाम एक पैगाम छोड़ती, तुम्हारी गाड़ी का यहाँ दम लेना कुछ मायने तो रखता होगा। उसकी गाड़ी का यहाँ दम लेना जो भी मायने रखता हो, आज ऐसा हुआ कि गाड़ी की रफ्तार यहाँ सुस्त पड़ी, ना ही उसे दिलो दिमाग से कोई पैगाम वसूल हुआ। वो कब आता है, कहाँ रुकता है, कहाँ जाता है, वो बरसों से जताती चली आ रही थी कि वो उससे बाखबर रहती है। बात सिर्फ जताने की हद तक रहती तो सब ठीक था। उसे अपनी खबरगिरी करवाना घर अच्छा नहीं लगता था तो बुरा भी नहीं लगता था, लेकिन जब वह हज़ारों मील की दूरी पर भी उसके मामूलाती ज़िंदगी से आगाही पाकर पसे पर्दा उसकी ख्वाहिशात की राह में रोड़े अटकाने लगी तो वो चौंका। वो खबरगिरी की हदूद फलांग रही थी और ये सिनान के हक़ में बुरा था। उस लड़की की ऐसी हरकतों पर सिर्फ झुंझलाहट ही नहीं, उस पर गुस्सा भी सवार था। वजह जो भी हो, आज इस राह से गुजरते हुए उसे माँ की गुफ्तगू याद थी जब वो यहाँ से गुजर रहे थे।
زیبا سے رابطے میں رہتے ہو؟ ٹھیک اسی جگہ پہ ماں نے اچانک پوچھا تھا۔ اس بات کے جواب میں کچھ تھا جو اس نے سہولت سے چھپا لیا تھا، صرف اتنا کہا، ہاں جب زیبا سعود کامیابی کا کوئی تیر مار لیتی ہے تو اپنے دوستوں سے داد وصول کرنا اپنا حق سمجھتی ہے۔ اس کے ان الفاظ میں شاید طنز نمایاں تھا جو کسی بھی جذبے کے برعکس آواز پہ حاوی تھا۔ اسی لیے اس کے باپ نے بے اختیار سا ہو کے بغور اسے دیکھا تو گویا ان دونوں کے درمیان بچپن سے موجود وہ مقابلہ بازی جیسے آج بھی قائم و دائم تھی۔ بس اتنا سا رابطہ؟ ماں کی آواز میں ابھرتی بے یقینی اور مایوسی کو محسوس کرنے کے باوجود اس نے بلا تعمل ایک دوسری زبان کا لفظ ادا کیا۔ فرنٹ سیٹ کی بیک سے پشت لگاتے اس کے باپ کے اندر اپنی بیوی کی طرح بے یقینی اتری تھی، نہ مایوسی نے سر اٹھایا تھا۔ اس کے بیٹے کے بڑا افسر بننے کی وجہ زیبا سعود ہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ وہ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کرتے تھے۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم کے سب سے بڑے صوفے پر اس طرح سے بیٹھی تھیں کہ بیچ کی ساری جگہ خالی تھی۔ ایک کے انداز نشست میں میزبان جیسا مالکانہ برتاؤ تھا۔ اس کے ہاتھ میں مہنگا ترین فون تھا، اس کی نگاہیں اسکرین پہ جمی تھیں، دوسری مہمان تھی۔ ملاقات کے آغاز سے اب تک ان کے بیچ ہونے والی بات چیت کسی ذاتی نوعیت کی نہیں تھی، گویا یہ ایک پروفیشنل میٹنگ تھی۔ صوفے کے کنارے پہ ٹکی وہ مہمان گہرے رنگ کی شال کو کندھوں پہ جماتے ہوئے اسی کی طرف متوجہ تھی۔ قیمتی فون کی مالک لڑکی نے ہاتھ میں پکڑا فون ہونٹوں کے قریب تر کیا۔ اس ایک جملے کے وائس میسج نے کندھے پر شال جماتی دوسری لڑکی کو یکایک جامد کیا۔ وہ دوست مزاج نہیں تھی، بالفرض ہوتی بھی تو اپنی میزبان کو اس کے کسی بھی عمل پہ روکنے ٹوکنے جیسی بے تکلفی نہیں برت سکتی تھی۔ وہ اس لڑکی کے ماتحت کام کرتی تھی، وہ اسے روک نہیں سکتی تھی تو بے تحاشا حیرت کے بعد ششدر تھی۔ ابھی 10 منٹ پہلے اس کی باس اپنے کسی بندے کو جس گاڑی کو فالو کرنے کا آرڈر دے رہی تھی اس کا نمبر بتاتے ہوئے اس کی باڈی لینگویج میں ایک محسوس ہونے والی معنی خیزی تھی، تو سمجھ میں آتا تھا جیسے وہ گاڑی کسی دوست کی تھی۔ وہ مہمان لڑکی مزاج شناس بھی نہیں تھی، مگر اس کا اندازہ یقینی تھا کہ SSP زیبا سعود کا وہ وائس میسج بھی اسی گاڑی والے کے نام تھا۔ گھونٹ گھونٹ چائے پیتی وہ مہمان لڑکی آنکھوں میں حیرت لیے اسے تکے جا رہی تھی۔ حیرت آفیسر زیبا پہ غالب آئے کسی رنگ کی وجہ سے نہیں تھی، اس حیرت و بے یقینی کی وجہ کچھ اور تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس بنگلہ نما کے گھر سے باہر آتی دکھائی دی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ پچھلے 12 مہینوں میں وہ یہاں کتنی بار آ چکی تھی۔ یہ سوسائٹی جو حد نکاح روشن تھی، اس کا یہ ایریا تاریکی میں بھی ڈوبا ہوتا تو اسے سب ازبر تھا۔ پارک کے اختتام پر وہ روڈ چھوڑنے کے بعد مڑتے ہی اس نے چہرہ اوپر کیا۔ اس کی نگاہ ایک نو تعمیر شدہ 5 فلور مارٹ کی پیشانی پہ ٹکی۔ جہاں ایک گھڑیال نصب تھا وہاں گھڑیال کی چھوٹی سوئی 8 کا ہندسہ چھونے کو تھی۔ ٹھیک اسی وقت جب گھڑیال کی دونوں بڑی سوئیوں نے 12 کا ہندسہ ٹچ کیا تو پیچھے سعود ہاؤس میں اپنے روم کا دروازہ وا کرتی زیبا کے فون پہ کال آتی ہے۔ سوری میم، وہ گاڑی مجھے ڈاج دے کے کہیں اوجل ہو چکی ہے۔ وہ مہمان لڑکی چونکہ واپسی کے راستے پہ تھی، پارک سے اگلا موڑ مڑنے کے بعد پھر گھڑیال پہ نگاہ ڈالنے کے بعد وہ آگے بڑھتے ہوئے ایک بار پھر ٹھٹک کے رکی، جیسے پلٹ کے کچھ ڈھونڈنا چاہا ہو۔ مارٹ کے ماتھے پر نصب گھڑیال نے وقت کا اعلان کرنا تھا، وہ بھی ایک مخصوص ٹن کے ساتھ۔ اپنی شال کے سڑک چھوتے سیاہی مائل سبز پلو سے بے نیاز ہوڈی کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے مسلح گارڈ کے سامنے سے گزرتی وہ لڑکی نہیں جانتی تھی مارٹ کے پچھلے اکلوتے درخت کی کسی گھنی شاخ پر اپنے گھونسلے میں رہائشی ایک جوڑا گھڑیال کی خاموشی پہ صرف حیران ہی نہیں اداس بھی رہنے لگا تھا۔ پرندوں کے اس جوڑے کی اداسی سے بے خبر تیز روی سے سڑک کے کنارے چلتی وہ سوچے جا رہی تھی، اس پورے سال میں یہ پہلی بار ہوا تھا، مگر کیوں ہوا تھا؟ اپنی ریپوٹیشن کے لحاظ سے ایک ذہین اور کامیاب آفیسر کسی چھوٹے سے چھوٹے پلان میں بھی اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ پیچھے سعود ہاؤس میں جائیں تو وہ پولیس آفیسر اس تعقب کرتی کار کو کال پر لے کے اپنا تمام غصہ اس پر نکال رہی تھی۔
تمہاری یہ ناکامی صرف اور صرف تمہاری غفلت اور سستی کا نتیجہ ہے۔ کورٹ کالونی سے باہر سرد راستے پر 5-10 منٹوں کی مسافت کے بعد وہ ایک لوکل مسافر وین میں سوار ہو چکی تھی۔ اندر خاصی فربا خاتون کے ساتھ بس تھوڑی سی جگہ ملی۔ اندر قدرے حدت کے باوجود وہ صرف سرد ہی نہیں مضطرب بھی تھی۔ اس کی وین اب کینال روڈ چھوڑ چکی تھی، ورنہ وہ واپس جا کے اپنی آفیسر سے کہہ سکتی تھی کہ غلطی اس تعاقب کار سے نہیں تم سے ہوئی ہے۔ کیا یہ ممکن تھا؟ اور کیا یہ ممکن تھا کہ گھونسلے میں اپنی مادہ کی اداس شکل دیکھ کے اس کا نر پرندہ مارٹ کے مالک سے جا کر کہہ سکتا، ایسا نہ ہو کہ میری بیوی رقص کے تمام سٹیپ بھلا دے، اپنے گھڑیال کی میوزک کو بحال کرواؤ یار۔ ایک ماسٹر مائنڈ آفیسر کا پلان اپنے ماتحت عملے کی محنت اور ہوشیاری کے باوجود اس آفیسر کے اپنے کسی ذاتی مفاد یا پھر جذبات کی بنا پہ فیل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس ناکامی پر اس مشن پہ کام کرنے والا اس کا ماتحت عملہ چونکتا ہے۔ ان کا چونکنا ہی اس عہدیدار کی بردباری اور مضبوطی میں پہلا شگاف ثابت ہوتا ہے۔ صرف 10-15 منٹوں کے اندر اسے اندرون شہر اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں ہونا چاہیے تھا جہاں سنان اصفر کی آمد متوقع تھی۔ زیبا کا حکم بجا لانے والا وہ تعاقب کار نئے آرڈر کے تحت گاڑی اندھا دھند بگا رہا تھا، جبکہ اس کی سوچ کی ہر چھوٹی بڑی سوئی وہیں پھنسی تھی۔ اس کی غلطی صرف یہ تھی کہ وہ ماتحت تھا اور ہر بات کے جواب میں صرف یس میم کہنا تھا۔ اگر مجھے اپنی نوکری کی پرواہ نہ ہوتی تو میں اس گالی کو اپنی زبان میں سمجھاتا کہ بی بی ہمارے ذمے لگائی ڈیوٹی کا رزلٹ آنے تک ہی اپنے جذبات پہ قابو رکھا کرو، تو شاید تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ غلطی کون کرتا ہے۔ ایک اشتعالی قسم کی خود کلامی کے ساتھ اس نے اس قدر تیزی سے موڑ کاٹا کہ گاڑی میں بیٹھا دوسرا شخص ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی وجہ ریش ڈرائیونگ یا وہ خطرناک موڑ نہیں تھا۔ وہ دونوں کئی سالوں سے ایک ساتھ کام کر رہے تھے۔ آج پہلی بار تھا کہ اس نے اپنے سینئر کو اس قدر بے اختیار ہو کے کسی افسر کے بارے میں یوں بک جھک کرتے سنا تھا۔ اپنے سینئر کی اسی بے اختیاری کی بنا پہ اس کے ساتھی کو شے ملی۔ چل پھر آج یہ بتا ہی دے، سنان نامی اس بندے کے لاہور آنے پر تو جو اس کے پیچھے خوار ہوتا ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تیرے جیسا جی دار اور ٹرینڈ بندہ اس کو پکڑ کے اپنی میڈم کے حضور کبھی پیش کیوں نہیں کر دیتا۔ اس کے ساتھی نوجوان نے کیسی پتے کی بات کی تھی؟ اس بات پر صرف جھنجھلایا ہی نہیں مسکرایا بھی جا سکتا تھا۔ اسے اپنی نوکری کا خیال تھا، وہ اسے بتا سکتا تھا کہ یہ میری لیڈی افسر کا پرانا محلے دار ہے، یا جو کچھ بھی لگتا ہے اسے پکڑنے کا کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ میڈم صاحبہ اس شخص کے ٹھکانے پہ اس کے حضور خود ہی پیش ہو جاتی ہے، چونکہ اسے اپنا گھر بار چلانا تھا جس کے لیے افسروں کے ذاتی معاملات پہ خاموشی ضروری تھی۔ اطاعت اپنی جگہ، مگر آج کے دور میں اپنے دماغ کا استعمال بھی ضروری ہے۔ اس نے خاموشی توڑی اور اپنے ساتھی کو مفید مشورے سے نوازا۔ وہ اس کے مشورے پر سنبھل کر سیدھا ہوا۔ سمجھنے اور چونکنے کے بعد لفظ یس سر صرف مجبوری کی شکل ہے، پھر آپ اس سے اگلے مرحلے میں چلے جاتے ہیں۔ مسلسل سمجھنا، مسلسل چونکنا اور پتھر پر مسلسل پانی کے گرتے رہنے کا نتیجہ بھی ساری دنیا جانتی ہے۔ اپنے مطلوبہ سٹاپ پر وین چھوڑنے کے بعد اپنے محلے کی مرکزی گلی میں آ کر بھی وہ ذہنی طور پہ غیر حاضر تھی، یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹے سے جنرل سٹور تک پہنچ گئی۔ وہ سٹور کے قریب آئی تو کاؤنٹر پہ کھڑے مرد نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا، پھر دکان سے باہر آ کے شٹر گرانے لگا جیسے وہ اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ ایس پی زیبا نے ایسے اچانک کیوں بلایا تھا؟ اس میٹنگ کے متعلق بات کرنے کے بعد اس نے بات بدلی۔ ان بڑے بڑے افسروں کو اپنی غلطی کا احساس تو ہو جاتا ہوگا۔ جب وہ گھر کا دروازہ کھول رہی تھی تو اس نے اپنے باپ سے سوال کیا۔ اس کا باپ کسی 5 منزلہ مارٹ کا مالک نہیں تھا جو گھونسلے میں بیٹھے پرندے کو نہیں بتا سکتا تھا کہ ہمارے گھڑیال بالکل ٹھیک ہے مسٹر۔ بات یہ ہے کہ صاحب اقتدار لوگوں کو اس کالونی میں ایک عہدیدار کی گھر والی کو جانے کیوں یہ ٹن ٹناٹن کی آواز ڈسٹرب کرنے لگی تھی، تو ان کے لیے بیچارے گھڑیال کی آواز ضبط کروا لینا ایک معمولی سا کام تھا۔ تمہاری مادہ بھلے رقص کے سارے گن بھول جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اپنی بیٹی کے مشکل سوال کا جواب دے سکتا تھا، مگر اس کو لہجہ بھر دیکھنے کے بعد اس نے غیر متوقع سی بات کی۔
میری دکان اور محلے کی گلیوں کی نسبت ہمارا گھر زیادہ سرد ہوتا ہے۔ آج سے قبل بھی وہ دونوں اکثر ایک ساتھ گھر آتے تھے۔ آج اس کے باپ نے اپنی بھاری جیکٹ میں سمٹتے ہوئے جس طرح سردی کا اظہار کیا تھا، وہ فی الفور مان گئی کہ آج ان کا گھر زیادہ سرد تھا۔ وہ یکایک فکر مند ہوئی۔ آپ وضو کر کے کمرے میں جائیں اور سمجھیں کہ چائے تیار ہے۔ اسے باپ سے صرف محبت ہی نہیں تھی، وہ اس کی پرواہ بھی کرتی تھی۔ سو اپنے سوال جواب بھول بھال کے کچن کی جانب لپکی۔ کھلے صحن کے وسط میں کھڑے اس کے باپ نے اسے اوجھل ہونے تک دیکھا۔ وہ دنیا کے ہجوم میں اپنے لیے ایک راستہ بنانے کی تگ و دو میں تھا۔ وہ اسے روک نہیں سکتا تھا، شاید اس بھیڑ میں اسے اپنے سوال کا جواب بھی مل ہی جائے گا، مگر نہ وہ اسے بتا سکتا تھا۔ اختیار اور طاقت کی اس جنگ میں گھونسلے میں منہ لٹکا کے بیٹھے جوڑے کی اداسی بھی بے معنی تھی، اور سرد راستوں پہ چلتی اس کمزور طبقے کی لڑکی کا سفر بھی بے معنی تھا۔ لیکن جب تک وہ پر امید تھی، اس کا باپ اس کی جیت کے لیے پر امید تھا۔ کوئی مجھے میری مرضی کے خلاف ڈھونڈ سکتا ہو؟ ناممکن۔ اس کی انگلیاں یہ لفظ ٹائپ کر رہی تھیں تو اس کے ہونٹوں پہ ایک معنی خیز قسم کی مسکراہٹ تھی۔ وہ شخص بلا کا مزاج شناس تھا، پھر وہ تو اس کے ساتھ پروان چڑھنے والی زیبا تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ دوسری غلطی بھی ضرور کرے گی۔ اس کی گاڑی جس اپارٹمنٹ بلڈنگ کے آگے رینگ رہی تھی، وہ جانتا تھا کہ اس بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں وہ تعقب کار بھی کہیں موجود ہوگا۔ میسج کلک کرنے تک وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کا مرکزی گیٹ تقریباً چھوڑ چکا تھا۔ دوسری جانب پرندوں کے جوڑے کو اداس کرنے والی کالونی میں ساؤتھ ہاؤس کے ایک بیڈ روم میں کھلی وارڈروب کے سامنے کھڑی لڑکی کی نگاہ کو ان لاتعداد ملبوسات میں سے کچھ خاص کی تلاش تھی۔ دفعتاً وہ میسج ٹون پہ پلٹ کر موبائل کی طرف آئی۔ وہ میسج کھولتے ہی اس کے چہرے نے یک بار کی کئی رنگ بکھڑے، غصہ، ضبط، جھنجھلاہٹ اور محبت۔ اس کے جی دار اور ٹرینڈ تعقب کار کو دوبارہ سے ڈاج دینے کے بعد اب وہ ایک ایسے راستے پر تھا جو اس کے دیرینہ دوست ڈاکٹر باسط کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ سرما کی اس طویل مدت میں جو بھی ہو رہا تھا وہ پہلے سے مختلف تھا۔ وہ نہ سمجھ اس کے گرد دیواریں کھڑی کر رہی تھی، جو ایسے آزاد علاقے کا باسی تھا جہاں دن اور رات کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی بنا اجازت کے آ جا سکتا تھا۔ وہ گھر میں 7 پروان چڑھنے والے ناریل کے درختوں کا بھی مزاج آشنا تھا تو جان سکتا تھا کہ وہ ان کا حال احوال پوچھے بنا جس طرح دروازے سے لوٹ آیا تھا، اس کی بے اعتنائی پہ وہ پیڑ پودے بے چین ہی نہیں بے یقین بھی ہوں گے۔ اس دل گرفتی کے باوجود، کندھے میں پنپتے درد کے باوجود، وہ اس آفیسر لڑکی کی حالیہ بات انجوائے کرنے کے موڈ میں تھا جو اسکرین پر نقش پیغام کو سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ وہ ایک با اختیار ہستی کا پیغام تھا، گھڑیال کی آواز ضبط کروا لینے جیسا حکم۔ اس پیغام کو سمجھ لینے کے بعد اس نے گہرے سانس کھینچتے ہوئے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ جب بات نہیں بنی تو سرخ پڑتے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے وہ کھڑکی کی جانب آئی۔ شاید کمرے کی گرمی اس کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہو رہی تھی۔ خود کو تسلی دینے کے باوجود، کھڑکی کو پورا کھولنے کے باوجود اس کا چہرہ جیسے آگ اگل رہا تھا۔ وہ اسے کیا جتانا چاہ رہا تھا؟ کھڑکی سے باہر اس نے جہاں تک دیکھنے کی کوشش کی سب واضح اور قابل ستائش تھا۔ حد نگاہ روشن اس سوسائٹی کے عین سامنے سڑک کے پار اندھیرے میں ڈوبے علاقے میں رہنے والے اس شخص کو وہ اس کی منشا پہ ڈھونڈ سکتی تھی۔ خاص اور عام اس مقابلے بازی میں غصہ، ضبط، جھنجھلاہٹ اور محبت میں سے محبت اس وقت آخری نمبر پہ کھڑی تھی۔ پہلے نمبر پہ زیبا سعود تھی، جو آج بھی سنان سے آگے نکل جانے کی خواہاں تھی، مگر مسئلہ یہ تھا اقتدار اور اختیار کی اس جنگ میں چھوٹے گھر کا مالک وہ شخص اس کے نسبت طاقتور ادارے میں بڑے عہدے پر فائز تھا۔ سرما کی اس طویل رات میں جو بھی ہو رہا تھا وہ ماضی سے مختلف تھا۔ خاصی دیر بعد چہرے کو چھوتی خنکی نے اس کو قدرے پرسکون کیا تو غصے کا گراف نیچے آیا۔ جب گراف کچھ اور گرا تو زیبا سعود آخری نمبر پر تھی۔ پہلے نمبر پر محبت کڑی تھی۔ خود کو برتر سمجھنے والے ہر خاص پر آشکار ہونا چاہیے کہ محبت کرتے ہوئے وہ بھی عام انسانوں جیسی کیفیت کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے پاس بھی صرف انتظار کا حق رہ جاتا ہے، عام سے لوگوں کی طرح لائن میں کھڑے، سرد راستے پر چلتے اور اداس پرندوں کے جیسا انتظار۔ وہ دونوں کبھی کبھار ہی ملتے تھے، مگر رابطہ ایسا مستقل تھا کہ اپنی روزمرہ کی ادھوری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے مشوروں کے محتاج رہتے تھے۔
سنان نے اس کے گھر آتے اسے ہی کھانا آرڈر کرنے کو کہا تو ڈاکٹر باسط چونکا، پھر پریشان ہوا۔ یعنی آج اس کا دوست کسی مسئلے کا شکار تھا۔ تم اپنی کاہل ترین اور سستی کی ماری بیوی سے اس وقت میرے کھانے کا کہو گے تو ہمیشہ کی طرح منہ کی کھاؤ گے، لہٰذا اچھے شوہر کی طرح فوری آرڈر کرو۔ سنان نے آج ایسا کچھ نہیں کہا، یعنی وہ فریش نہیں تھا۔ ان کے درمیان یہ طے تھا کہ کھانا ختم کرنے تک وہ خاموشی کے ساتھ ڈاکٹر باسط کو سنتا تھا، بھلے وہ کسی آپریشن تھیٹر کی رودات ہو یا پھر ملکی مسائل ہوں۔ کھانا ختم کرنے کے بعد جب چائے کا دور چلتا تو 5 مرلے کے اس گھر کی دوسری منزل کے ایک کمرے میں وہ خاموشی کے ساتھ صرف سنان کو سنتا تھا۔ آج باسط جب چائے لایا تو ٹرے ٹیبل پر رکھنے کے بعد پھر سے ٹھٹکا، میرا کپ الگ ٹرے میں لایا گیا۔ سنان نے یہ جملہ بھی نہیں دہرایا تو باسط کا وہم یقین میں بدلا۔ سنان واقعی اپسٹ تھا۔ ڈاکٹر باسط کو پھیکی چائے پسند تھی اور سنان پھیکی چائے کا قطرہ بھی حلق میں لے جانا گناہ سمجھتا تھا۔ آج ٹرے میں شوگر پاٹ بھی موجود تھا، مگر اس کا دوست ذہنی طور پہ غیر حاضر تھا۔ باسط جانتا تھا کہ غزہ میں ایک بڑے مشن کی کمانڈ کے لیے اس کی سلیکشن اس کی محنت کی بنیاد پہ ہوئی تھی۔ اگر وہ شہید ہو جاتا تو اس کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو جاتی، اگر وہ غازی لوٹتا تو اس کے کیریئر کی سب سے بڑی کامیابی اس کا عہدہ مزید بڑھا سکتی تھی۔ اب جب کہ تم اپنے مشن کی تکمیل کے قریب ترین ہو تو وہ کون سی پریشانی ہے جو تمہیں خوش نہیں ہونے دے رہی؟ شوگر پاٹ کا ڈھکن ہٹاتے ہوئے اس نے آہستگی سے پوچھا۔ سنان نے ڈھکن اس کے ہاتھ سے لے کر دوبارہ شوگر پاٹ پہ رکھا۔ اس کی حرکت پر باسط کو جھٹکا سا لگا۔ سنان نامی یہ بندہ اور پھیکی چائے، گویا قیامت قریب تھی۔ تم نے ٹھیک کہا، اب جب کہ میں اپنی خواہش کے قریب ترین تھا تو اچانک پھوٹنے والی اس مصیبت کو میں خود پہ بھی عیاں کرنے سے ڈر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی سنان نے اسے اپنی پریشانی کی وجہ دکھائی تو اس کے لیے یہ دوسرا جھٹکا پہلے سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ وہ اسے تکتا رہ گیا۔ بطور ڈاکٹر وہ اسے تسلی دے سکتا تھا کہ یہ گومڑ ایک عام سا پھوڑا بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ اس کا دوست بھی تھا تو سمجھ سکتا تھا کہ آج کل یہ معمولی سا پھوڑا بھی سنان کے لیے قیامت جیسا تھا، چونکہ یہ مشن اس کی پوسٹ کے شایان شان تھی تو اسے کمانڈ کرنے جیسی ٹریننگ کے بعد اسے خطرناک تربیت یافتہ ایجنٹ میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ سالوں کی محنت کے بعد وہ اس بیماری کی وجہ سے ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا تھا۔ خیال رہے باسط، وہ ٹیسٹ ہو یا علاج، اس سب کی رازداری میرے لیے زندگی اور موت جتنی اہم ہے۔ دوسری منزل کے بند کمرے میں بھی وہ سرگوشیوں میں بات کر رہا تھا۔ رازداری برتنے کی یہ تاکید رسمند تھی۔ باسط کو یقین تھا کہ آپریشن یا علاج دونوں صورتوں میں وہ اپنی ول پاور کی بنا پہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ وہ ان تمام باتوں کے جواب میں بس سر ہلاتا ٹھنڈی چائے اٹھا کے نیچے آ گیا۔ جب دوبارہ تازہ چائے بنا کے لایا تو اپنی اور اس کی حد کو چھوتی سنجیدگی یا پھر کمرے میں چھائی خاموشی پر اسے رحم سا آ گیا۔ میری مانو تو اب اس سے شادی کر لو، ورنہ ایک سرکاری محکمے کا پیٹرول دوسرے سرکاری افسر کے لیے جس طرح ضائع ہو رہا ہے تو بیچارے عوام سے نہ صحیح روز قیامت کے حساب کتاب سے ہی کچھ ڈر یار۔ یہ بات کرتے ہوئے اس پہ طاری ممنوع سنجیدگی تو قائم رہی، مگر سنان کا کہا بے ساختہ تھا۔ کمرے کا صاف کا ماحول بحال ہوتے ہی باسط پرانی جون میں لوٹا۔ وہ جن کا حال احوال جانے بنا ہی بھاگ آئے ہو ان کا کیا بنے گا؟ شوگر پاٹ میں چمچہ ڈالتے ہوئے وہ ہنسا تو اس کے لہجے کی شرارت قابل سمجھ تھی۔ میرا بھاگنا بنتا تھا کیونکہ میں ناریل اور کھجور کے ان پیڑوں کو اپنی تکلیف بتا کے انہیں پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات کرتے ہوئے اس پہ طاری مصنوعی سنجیدگی تو قائم رہی، مگر باسط کا کہا بے ساختہ تھا۔ کیوں لگ رہا ہے کہ آج زیبا سعود کے بجائے تم سچ مچ اپنے گھر کے پیڑ پودوں کی فکر میں مبتلا ہو؟ جب وہ دونوں خوب ہنس چکے تو سنان ذرا سا سنجیدہ ہو کے گویا ہوا۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ میرے محکمے میں اپنے فعال ذرائع سے میرے پروفیشنل معلومات کی خبریں اکٹھی کر رہی ہے۔ ان خبروں کی جوڑ جمع میں سے وہ اپنے باپ اور کسی رشتہ دار کے اختیارات کی بنا پہ میرے مستقبل سے بہت کچھ مائنس کرنا چاہتی ہے، جس میں سر فہرست غزہ کمیشن بھی ہو سکتا ہے۔ چائے کے ایک ایک گھونٹ کے ساتھ وہ جو کچھ بتا رہا تھا تو گفتگو میں تلخی کی جھلک تھی، لیکن بات کے اس حصے تک اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا رہا کہ چائے صرف میٹھی ہی نہیں ذائقے دار بھی ہے۔
گو کہ بات ابھی نامکمل تھی، جسے آگے بڑھانے سے قبل اس کا ہلکا لہجہ مزید دھیما پڑا، جیسے کہ ادھوری بات ایک راز تھی۔ وہ مجھے اس سفر سے روکنے کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ باخبر ہو گئی تو میری اس تکلیف کی تشہیر بہت دور تک پھیل کے میرے سفر میں رکاوٹیں ڈال سکتی ہے۔ باسط بہت دور تک کا مطلب تو سمجھتا تھا، لیکن اس کی یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے دوست کی تکلیف کی تشہیر کرنے والی وہ لڑکی اس کی زندگی میں کس جگہ پر تھی۔ دونوں کی چائے بات کے آخری حصے پہ ختم ہوئی۔ ان دونوں کے تاثرات ایسے تھے جیسے غلطی سے ان کے چائے کے کپ بدل گئے ہوں۔ اگلے ہی دن وہ اس کے حضور پیش تھی۔ صرف یقین ہی نہیں، اعتراف بھی کرتی ہوں کہ تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں تلاش کرنا ناممکن ہے۔ اب یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچی ہوں۔ وہ اسے راستے سے ہٹاتی اندر آئی۔ یوں سمجھو میں اس شخص کو اچھی طرح جانتی ہوں جو لاہور میں ہو تو بلاک 711 یا اس اپارٹمنٹ کے علاوہ کسی تیسری جگہ دوسری رات نہیں گزار سکتا۔ وہ شفاف پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کرتا تو شاید اس کے سامنے کھڑی وہ لڑکی دفاعی گفتگو کے برعکس کوئی دوسری بات کرتی۔ فی الوقت وہ زیبا سعود کو گھر میں چھوڑ کر صرف محبت کو ساتھ لائی تھی۔ اسے مہینوں کے بعد دیکھنے پر بھی وہ پرشوق تھا، نہ اس کی نگاہ بے حال تھی۔ وہ اس کا حال پوچھنے کے موڈ میں ہوتا تو وہ اس وقت اپنی ہر نادانی اور غلطی کی معذرت کرنے کے بجائے اسے بس دیکھتے رہ جانے جیسا حق تو رکھتی تھی۔ مانتی ہوں کہ تمہاری پروفیشنل لائف کی حد تک بھی ماضی میں نے کچھ منمانیاں کرنے کی کوشش کی ہوں گی، مگر یقین رکھو کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ معافی تلافی اور 700 یقین دہانیوں کے بعد بھی وہ اس کی اداؤں پر 100% یقین نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال یہ ضرور ہوا کہ اس کے ہاتھ کی بنی مزیدار کافی پینے کے بعد جب اس کا موڈ قدرے خوشگوار ہوا تو زیبا نے ہلکی بھلکی باتوں کو ایک دوسرے رخ پہ ڈال دیا۔ وہ 30 مار خان جیسی آفیسر اپنے کسی کام میں اس کی ہیلپ ڈیمانڈ کر سکتی ہے، یہ وہم و گمان سے دور کی بات تھی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھتا تو یہ بھی کم تھا، مگر سنان نے اس کمال حیرت کو چھپا کے اسے مزید بات کرنے سے روکا۔ دیکھو زیبا، چونکہ میرا کوئی بھی فیملی ممبر اس وقت پاکستان میں نہیں تو میں نے یہ چھٹیاں اپنے آبائی گاؤں میں کچھ خاندانی تقریبات میں شرکت کی بنا پہ لی ہیں، تو پلیز کوئی اور بات کرو۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ اسے ٹوکتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر سیٹنگ روم کے اس ایریا میں آیا جہاں ایکسرسائز مشین نصب تھی۔ گومر نما پھوڑے پر مرہم لگانے کے چند گھنٹوں بعد اسے باڈی کو ایک مقررہ وقت تک گرم رکھنا تھا تاکہ وہ پھوڑا کچا ہو کر کھلنے جیسی پوزیشن میں آ سکے۔ ٹریڈ مل کے ہینڈل پہ دونوں ہاتھ جمائے بیلٹ پہ کھڑے کھڑے بھاگتے ہوئے جیسے وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا جو کئی متواتر بولتی اسے ایک کیس کی پوری ڈیٹیل بتا چکی تھی۔ شواہد اور ثبوت موجود ہیں، ہوم ورک ہو چکا ہے، رپورٹ تقریباً مکمل ہے، اس گینگ کے گرد ہمارا گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ ایسے خطرناک لوگوں تک پہنچنے سے قبل 100% مکمل ہوم ورک بھی غور و فکر مانگتا ہے، لیکن اوپر سے ایک دم سے پریشر بڑھ گیا ہے، وہ بھی ان حالات میں جب شادی میں صرف 10 دن رہ گئے ہیں۔ اپنے بیگ میں موجود شادی کا دعوت نامہ نکال کر بطور ثبوت لہراتے ہوئے وہ اس کی طرف آئی۔ اس وقت بھی وہ شیشے کی دیوار کے پار نیچے سڑک پر نگاہ جمائے تھا۔ شام سے قبل ہی وہاں سامنے پھیلے گھروں کے بچے اپنی سائیکلیں لے کے گھومنے نکل آتے تھے۔ اوہ اچھا، واقعی؟ وہ رخ موڑتا اسے دیکھ کے جس طرح ہنسا، وہ 3 الفاظ اور اس کی طنزیہ نظر نے اوپر سے پریشر بڑھانے کی حقیقت حال گویا بیان کرتی تھی۔ بچوں کے اغوا کاروں کے خلاف کوئی بھی عملی قدم اٹھانے کے سلسلے میں اگر اب بھی پریشر نہ بڑھتا تو شاید یہ کام پھر کبھی بھی نہ ہوتا۔ ہوا یوں تھا، 3 روز قبل ایک انتہائی پہنچ رکھنے والی فیملی کا بچہ گھر سے قریبی پارک سے اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج ہوتے ہی پولیس کا ہائی الرٹ ہو کے مشتبہ جگہوں پہ چھاپے اور جگہ جگہ ناکوں کی صورت۔ شام کا گمشدہ بچہ رات کے 12 بجے تک ناکے پہ چیکنگ ہوتی گاڑی میں سے بے ہوشی کی حالت میں مل گیا تھا۔ اس کے اغوا کار گاڑی سے اتر کے بھاگ گئے تھے۔ ریپ کے بعد بچے کی جان یقیناً اس کی فیملی کا اثر و رسوخ معلوم ہونے پر ہی بخش دی گئی تھی۔ 6-7 سال کا بچہ ہوش میں آنے کے بعد ابھی تک سکتے کی حالت میں تھا تو غم و غصے سے بے حال ہوتی اس کی فیملی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اعلیٰ حکام کے سر پر سوار تھی۔
नतीजतन पुलिस डिपार्टमेंट का चैन व सुकून गारत हो चुका था, वरना बच्चों के आए दिन के अगवा पर कछुए की चाल जैसी तहकीकात पर लगता था कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले महकमे ने इस काम को क़यामत के बाद पे उठाने का सोच रखा है। फ़र्ज़ करो ना मैं लीव पर हूँ, ना इस शहर में हूँ। इसी तरह ट्रेडमिल पे भागते हुए उसने बेनियाजी बरती तो उसने पलकें झपकाकर हैरानी ज़ाहिर की। वो उसे ही देख रहा था। वो एक तवील आह भरते हुए करीब आई, फिर ट्रेडमिल का बटन दबाया तो मशीन बंद हो गई। मैं ऐसा वैसा कुछ भी फ़र्ज़ करने की बजाय तुम्हारे होने को साबित कर सकती हूँ। उसके लहजे में छुपी शरारत को भांपते हुए वो हल्की आवाज़ में चिल्लाया, स्टॉप इट ऑफिसर, फिज़िकल होना पसंद नहीं। स्टॉप इट ऑफिसर, फिज़िकल होना पसंद नहीं करता। वो मशीन बेल्ट पे खड़े सिनान को गुदगुदा सकती थी, उसे धक्का भी दे सकती थी। वो बेइख्तियार किस्म की मुस्कुराहट के साथ ट्रेडमिल से उतर आया, फिर आगे आकर उस खुदगर्ज लड़की के पास ठहरा जो दोस्ती के इस रिश्ते को किसी और रिश्ते में बदलना चाहती थी। तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सिर्फ तुम्हारे लिए आसान है। तुम्हारी कस्टडी में एक अहम और मुश्किल केस होने के बावजूद तुम्हारा फादर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी छुट्टियों की तवालत बढ़ा सकता है, मगर मुझे ऐसी कोई सपोर्ट नहीं। ऑफिस में मेरे लायक कोई काम निकल आया तो मुझे ऑर्डर किया जा सकता है। उसने तौलिए से गर्दन थपथपाते हुए बात को जारी रखा। वैसे भी तुम्हारे पास कामयाबियों की, मेडल्स और शोहरत की कोई कमी नहीं। मेरी मानो तो ये केस अपने डिपार्टमेंट के किसी सीनियर या जूनियर के हवाले करके अपनी बहन की शादी सुकून के साथ एंजॉय करो। उसने पानी की बोतल उठा के ढक्कन खोला। मैं तुम्हें यकीन दिला दूं कि तुम्हारी 2 हफ्ते की इस छुट्टी में तुम्हें ऑर्डर नहीं किया जाएगा। वो उसके करीब आकर ज़रा सा मुस्कुराई। इस तरह कंजूसी से मुस्कुराते हुए वो इतनी अच्छी लगती थी कि देखने वाले ने निगाह चुरा कर पानी की बोतल मुंह से लगाई। ये मेरा पहला केस होगा जो एसएसपी ज़ेबा की कस्टडी में होने के बावजूद भी कोई और देखेगा। इस अहम ऑपरेशन के होमवर्क के लिए मैं जो बंदा हायर कर रही हूँ वो शार्प, स्मार्ट, गहरी नज़र का मालिक कोई आम सा आदमी नहीं। वो बात के इख्तिताम पर साबका अंदाज में मुस्कुराई। वो बेबसी के आलम में उसे घूर के रह गया। अपनी पूरी लाइफ में दादो तहसीन और इनामो इकराम समेटने की आदी उस लड़की को इसलिए भी इनकार नहीं कर सका। वो उन दिनों में भी मसरूफ़ और मुतहरिक रहना चाहता था। क्या वाकई सिर्फ यही वजह थी, या फिर वो दोनों एक दूसरे पे साबित करना चाहते थे कि कौन ज़्यादा शार्प और स्मार्ट है? कई मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर 2 बेडरूम के इस अपार्टमेंट में वो इस वक्त किचन में नस्ब कॉफ़ी मशीन के सामने खड़ा था। वो इस अपार्टमेंट में इसी दौरान ठहरता था जब उसके वालिदैन उसके बड़े भाई के पास बैरून मुल्क होते थे। कॉफ़ी बनाकर वो छोटे से लाउंज में आया जिसकी खिड़की से पर्दे हटे हुए थे। वो खिड़की के पास आया और बाहर देखने लगा। सुरमई होते मौसम के बाइस नीचे कुछ इमारतों की जर्द बत्तियां जल रही थीं। घूंट घूंट कॉफ़ी पीता वो कुछ देर यूं ही खड़ा रहता कि उसी वक्त सोफे पर पड़ा उसका फ़ोन बजने लगा। वो सोफे की तरफ आया तो निगाह टेबल पे पड़ी जहां लंच की बाक़यात और इस्तेमाल शुदा बर्तनों ने उसके मजाज को बदमज़ा किया। कॉल पर ज़ेबा थी जिसकी तरोताज़ा आवाज़ ने उसकी तवज्जो को लाउंज के बेतरतीब माहौल से कदरे बेनियाज किया, लेकिन चंद मिनटों बाद वो खुशगवार तासुर इस वक्त भग से उड़ा जब उसने सिनान को उसके वर्क पार्टनर की फिल फॉर आमद से आगाह किया। वो जो कह रही थी वो सब सुन के उसके चेहरे के तासुरात में संजीदगी छाई। मतलब मुझसे पूछे बगैर तुम? अपनी अधूरी बात के साथ वो हेलो हेलो करता रह गया। कोई जिम्बात की आड़ लेकर किसी को इस तरह कैसे तंग कर सकता है? अगर वो ज़िंदगी में पहली बार उस लड़की के आगे बेबस साबित हो रहा था तो इसकी भी एक वजह थी। वो 2 मिनटों बाद तुम्हारे दरवाजे पर होगा। अच्छा मजाक है। उसने बुड़बुड़ाते हुए एक नज़र अपने हुलिये पर दूसरी लाउंज पे डाली। वो इस पुलिस ऑफिसर के डिपार्टमेंट का बंदा था या फिर प्राइवेट, जो भी था। ज़ेबा उसकी इजाज़त के बिना ये ऑफिशियल मीटिंग उसके ज़ाती रिहाइशगाह पे कैसे रख सकती थी? वो एक आध मिनट में लाउंज की बिगड़ी शक्ल को एक हद तक संवार सकता था। टेबल से बर्तन उठाने के बाद वो सोफे पर पड़ा कंबल समेट रहा था कि उसकी बुड़बुड़ाहट में डोर बेल की आवाज़ मुखल हुई। सोफे पे पड़ी जराबों को वॉश बेसिन की जानिब उछालते हुए उसकी निगाह शीशे पे पड़ी। ज़िंदगी में पहली बार नहीं था
کہ وہ ایک پرائیویٹ کام کو انجام دینے پہ مجبور ہو چکا تھا، مگر یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ کسی بھی میٹنگ سے قبل اس کے ماتھے پہ تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ ستم در ستم دروازہ کھولنے پر سامنے نگاہ ڈال کر وہ حیرت کا شکار ہوا۔ اسے شدید تپ چڑھی، اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی پر نہیں بلکہ اس لڑکی پر جو اس وقت اپنے گھر کے سٹنگ ایریا میں پرسکون انداز میں اپنے والد کو اس کیس کے متعلق بتا رہی تھی۔ اپنی چھٹی کے ان 2 ہفتوں میں وہ اس کیس کو سنان کے سپرد کر چکی ہے۔ اس نے یہ بات اپنے باپ سے چھپا لی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ ایک پل کو حیرت کا شکار ہوا تھا، پھر اپنی کیفیات پہ قابو پاتا وہ زیبا کی خیالی کلاس ہی لے سکتا تھا۔ وہ اس کی اجازت کی بنا اس پر 100% مرضی کیسے چلا سکتی تھی؟ تاہم دروازے کے سامنے سے ہٹتے ہوئے اس نے لڑکی کو اندر آنے کا راستہ دیا، پھر پلٹ کے اسے صوفے کی طرف تشریف رکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ اس کے مقابل اپنی جگہ پہ براجمان ہوا۔ لڑکی نے ہاتھ میں پکڑا فولڈر سینٹرل ٹیبل پہ رکھنے کے بعد سیدھا ہوتے ہوئے فوری طور پر تعارف کرایا۔ میں امر حسنی ہوں۔ آئی ایم سنان۔ ایک گہرے سانس کے ساتھ اپنی حیثیت واضح کرتے ہوئے وہ بھی آفیشیل موڈ کے ساتھ گویا ہوا۔ امر حسنی نے گردن کے گرد لپٹی شال کے کھلتے بل کو سنبھالا دیتے لاؤنج کی بدحالی سے نگاہ چرا کے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کا ہلکے رنگ کا لباس اس کے چہرے کی مانند سادہ اور سپاٹ تھا۔ اس کا بیگ، اس کا جوتا، گلے میں جھولتی شال، ہر ایک چیز اس کی شخصیت سمیت ایک عجیب سا تاثر دیتی ہوئی، شاید سائلنس، شاید روڈ، جیسے کہ اس کا ذہن الفاظ تلاشنے میں ناکام رہا۔ اس مختصر تعارف کے بعد جب انہوں نے کام کے متعلق بات چیت شروع کی تو اگلے کئی منٹوں تک وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میں یہ رپورٹ دیکھنا چاہوں گا۔ اپنے انداز نشست میں بنا کسی تبدیلی کے دونوں بازو سینے پہ لپیٹتے ہوئے اس نے جیسے آرڈر دیا۔ سینٹر ٹیبل پہ پڑا فولڈر ان دونوں کی پہنچ میں تھا، بس ذرا آگے کو ہو کے جھکنے کی ضرورت تھی۔ وائی ناٹ سر؟ وہ جو اب تک کاؤچ کے کنارے پہ لگی ہوئی تھی، آن کی آن اس کے کندھے صوفے کی بیک میں پیوست ہوئے۔ اس کی اس حرکت نے آرڈر دیتے آفیسر کو بالکل بھی حیران نہیں کیا۔ وہ اپنے کندھے میں اٹھنے والے درد کی شدید لہر کو ضبط کرتے ہوئے فولڈر اٹھانے کو جھکا۔ وہ فوری طور پر مؤدب ہوئی اور فولڈر کو مزید آگے سرکایا۔ یک بارگی وہ چونکنے کے عمل سے گزرا۔ کیا اس کے ہوم ورک میں کوئی کمی ہے یا پھر یہ پرفیکٹ ہے؟ وہ اس سے کسی ایسے سوال کا منتظر ضرور تھا، لیکن وہ بالکل خاموش تھی، جیسے اسے اپنے ہوم ورک کی پرفیکشن کا یقین تھا۔ فائل کو ٹیبل پہ رکھتے ہوئے وہ ابھی تک اس کو دیکھ رہا تھا۔ پھر امر نے اسے کہتے سنا، کین آئی چیک یور ID کارڈ؟ شور۔ وہ ذرا آگے کو ہو کر بیگ پر جھکی، اس نے کارڈ نکال کے اس کے سامنے رکھا۔ دفعتاً سنان کی نگاہ اس کے ہاتھ پہ ٹکی۔ اس کے ہاتھ کے درمیانی انگلی میں جو انگوٹھی تھی اس میں جڑا پنک سٹون اس لڑکی کی طرح بے تاثر نہیں تھا۔ اس نے ٹیبل سے کارڈ اٹھایا۔ اگلے لمحے وہ حیران ہوا۔ اس نے چونک کے اسے دیکھا جو جھکنے میں پہل نہیں کرتی تھی۔ وہ مطمئن سے انداز میں ٹیک لگائے اسی کی جانب متوجہ تھی۔ مجھے آبی والے ڈرامے کی سٹوری سناؤ جس کی آج آخری قسط چلی ہے، تاکہ میں اب سکون کے ساتھ فون پہ اس کی تمام اقساط دیکھ سکوں۔ انم نے پپو کے لحاف میں گھستے ہوئے یقیناً اس کی مٹھی کسی نہ کسی چیز سے بھر دی تھی کہ جمائیاں لیتا ہوا ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا۔ اسی کمرے میں کین کی چوڑی کرسی پہ ٹانگوں کو سینے سے جوڑ کے بیٹھی امر نے چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے عادت سے مجبور ہو کر ان دونوں پر ایسی نگاہ ڈالی کہ تم لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ انم اس کے یوں دیکھنے کے انداز سے ہمیشہ کی طرح جز بز سی ہوئی، پھر منہ بسور کے بولی، تمہیں کیا پتا؟ جب ڈرامے کا اینڈ پتہ چل جائے تو اسے دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ان کی ہمسائی انم کا شوہر ڈاکٹر تھا۔ جب اس کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تو وہ ان کی مہمان ہوتی تھی۔ امر اس کے ایسے جواب اتنی بار سن چکی تھی کہ اب اس سے بحث یا اسے ٹوکنا فضول تھا، جبکہ وہ خود ایسی تھی کہ اسکول کالج کے زمانے میں اس کی کوئی دوست اس کے
زیر مطالعہ ناول کا اینڈ بتا دیتی تو امر وہ ناول ادھورا چھوڑ دیتی تھی۔ وہ چائے کے خالی مگ اٹھا کے کچن میں چلی آئی۔ کچن سمیٹنے کے دوران پھر باہر صحن میں آ کے اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے تک وہ آج کی شام کی ایک ایک بات ذہن میں دہراتے ہوئے اچانک ساتھ والے کمرے سے ابھرتی آوازوں کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں چھوٹو رو رہا تھا اور ماں اسے ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش ہو جانے کا کہہ رہی تھی۔ شدید ٹھنڈ کے باوجود اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ان کے کچن اور کمروں کے آگے کھلا صحن تھا، صرف کھڑکیوں کے آگے شیڈ تھا۔ سردی کے احساس سے بالا تر اپنی غفلت کے احساس میں گری امر نے ساتھ والے کمرے کا رخ کیا کہ چھوٹو کے اس قدر بلبلانے پہ اس کی ماں نے اپنی توپوں کا رخ اسی کی جانب موڑنا تھا۔ لائیے اسے مجھے دیجیے۔ اس نے 9 سالہ بھائی کو سرت کے ساتھ ماں کے پہلو سے اٹھایا۔ چھوٹو پاؤں کے تلوے میں گہرے زخم کی وجہ سے حرارت اور تکلیف میں مبتلا تھا۔ آج امر نے اسے ڈاکٹر کو دکھانا تھا، مگر وہ ماں نے بیٹی پہ نہایت سرد اور خفگی سے بھرپور نگاہ ڈالتے ہوئے لحاف کو سر تک کھینچا۔ اف، وہ کیسی جما دینے والی نگاہ تھی۔ بچے کے حرارت جسم کو اپنے وجود میں سمونے کے باوجود وہ ایسی ٹھنڈی ٹھار ہوئی کہ اس کی اونی شال کا غرور بکھر بکھر سا گیا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہارے اس دوست نما اپارٹمنٹ میں کسی بھی ایکس وائی کو ملاقات کی اجازت نہیں، لیکن آج کل میں ذاتی مصروفیات کی وجہ سے آفس کے کسی بھی کام کو بنا سوچے سمجھے ایک بوجھ کی طرح اتار پھینکتی ہوں، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسے یوں دھیمی آواز میں وضاحتوں کے ساتھ بہلانے کی عادی نہیں تھی، مگر اس وقت مجبوری تھی۔ بدقسمتی سے آج اس کی چھوٹی بہن ساتھ تھی۔ زیبا کی بہن کے لیے زیبا کا پسپا لہجہ اور چہرے پہ چھائی بچار یہ بالکل نئی چیز تھی، تو سنان کا رویہ بھی ناقابل فہم تھا۔ جب زیبا یہاں آئی تو وہ جیسے بھرا بیٹھا تھا۔ اس کی بہن کو لگا ابھی وہ اپنے موڈ کی کئی بری شکلیں صرف اس کی وجہ سے چھپا کے بیٹھا تھا۔ وہ زیبا کو جلد گاڑی میں آنے کا اشارہ کرتے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس کے اٹھتے ہی سنان نے بھی اپنی نشست برخاست کی تو وہ بھی کافی کپ رکھ کے جھٹ سے کھڑی ہوئی۔ آج کل میرے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں تم دونوں کی میٹنگ ارینج نہیں ہو سکتی تھی، اور میرے آفس میں امر کے ساتھ تمہاری میٹنگ اس تمام مشن کو ایکسپوز کرنے کے مترادف تھی۔ ہاں، تیسری جگہ کا سوچا جا سکتا تھا، مگر کہا نا میرا دماغ آج کل ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ وہ اپنی غلطی اس سے بہتر الفاظ میں تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اپنی صفائیاں پیش کرتی وہ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ اس کی کہیں بات پر ٹھٹکا۔ امر کے ساتھ اس کا کرائم ڈپارٹمنٹ میں دیکھا جانا اسے ایکسپوز کر سکتا تھا۔ وہ جوتا پہننے لگا تو وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ بوٹ کا تسمہ باندھتے ہوئے سنان نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ اس کیس کو امر حسنی جیسا دماغ رکھنے والی آفیسر کی ہی ضرورت تھی۔ کیا وہ اسے چھیڑ رہا تھا؟ وہ اس کی بات کو سمجھی تو وہ اس کے چہرے سے اپنی جتاتی نگاہ ہٹا چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی کھڑے ہوئے۔ زیبا نے اس کی بات کو شاید سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، یا شاید وہ اس سے کچھ چھپانا چاہتی تھی، شاید فی الوقت۔ وہ چارپائی کے ساتھ کرسی ڈالے چھوٹو کا پاؤں گود میں رکھ کے اس کے زخم کا معائنہ کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب ڈاکٹر سے معائنہ کروانا اشد ضروری تھا۔ زخم کی گہرائی جانچتے ہوئے وہ چھینکوں پر چھینکیں مارتے مانی کی طرف متوجہ ہوئی، جو ننگے پاؤں گیلے فرش پہ کھیل رہا تھا۔ چھوٹا واسک بھی اس کے ساتھ تھا، جو ہر کام میں اسے کاپی کرتا تھا۔ آج دنوں بعد موسم کچھ کھلا تو دھوپ ان کے صحن کا ہر کونا چھو رہی تھی۔ یہ دھوپ اس کے آنگن کے لیے چند گھنٹوں کی نعمت تھی، پھر ان کا کھلا صحن ان تمازتوں کو ترستا تھا۔ چھوٹو کے زخم اور مانی کے ننگے پاؤں سے دھیان ہٹا کے اس نے دھوپ کے سامنے پھیل کے بیٹھے باپ کو محبت کے ساتھ دیکھا۔ صبح کے اس وقت میں اس کے باپ کے حصے میں آنے والی سردیوں کی یہ دھوپ اس کے لیے بہت انمول تھی۔ پھر اس کا تمام دن جنرل سٹور میں گزرنا ہوتا تھا۔ اس کی ماں کی گود میں جب پہلا بیٹا آیا تو وہ 10 سال کی تھی۔ بیٹے کے پیدا ہونے جیسی خوش قسمتی امر کے کھاتے میں رکھی گئی کہ وہ اپنے بعد بہن نہیں بھائی لائی تھی۔ اسی خوشی میں ابا نے اسے ڈھیروں کھلونے دلوائے۔ صرف پہلے بیٹے کا نام اماں نے رکھا تھا، پھر انعام اللہ کے بعد تینوں بھائیوں کے نام امر نے رکھے تھے۔ انعام اللہ سے چھوٹے شارق کا نام ابھی بھی صرف کتابوں
کاپیوں پہ لکھنے کی حد تک تھا تو اس کی وجہ بھی انعام اللہ تھا۔ یہ چیز انعام اللہ کی ہے اور یہ چھوٹو کی۔ اسے انعام اللہ پہنے گا اور اسے چھوٹو۔ نعمان اور واسق کا نام بگاڑنے میں بھی اماں کا ہاتھ تھا۔ اس کا باپ کام میں سے لیکمن تھا، ہر کام کو نفاست کے ساتھ مکمل کر کے چھوڑتا تھا۔ اب کچھ عرصے سے اس کی مسکراہٹ میں ادھورا پن جھلکتا تھا۔ اس کا پاؤں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ کام پر جانے سے پہلے اس کے پاس آیا، پھر چھوٹو کے بالوں میں ہاتھ پھیر کے اسی ادھوری سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے خیر اور بہتری کی دعا دی۔ کیسی خیر اور کیسی خبر؟ ساری رات تو بیچارہ ہائے ہائے کہتا ہے، پھر اس کے باپ کے پاس وقت ہے نہ، اس کی بہن، مصروف بہن کے پاس۔ آج میں ذرا کام سے فراغت پا کے اسے خود حکیم کے پاس لے جاؤں گی۔ اماں جو چائے کا مگ سامنے رکھ کے شوہر کی کرسی پہ بیٹھ چکی تھیں، دھوپ کا مزہ لیتے ہوئے چمک کے بولیں، مجھے لگتا ہے کانچ کا ٹکڑا اندر رہ گیا ہے، آج میں کسی اچھے ڈاکٹر سے ٹائم لیتی ہوں۔ وہ ماں کی حکیم والی بات کو انسنا کر کے باپ سے مخاطب ہوئی۔ اس کی ماں چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی لاپرواہی برتتی تھی۔ اس نے جیسے ہی مگ اٹھایا تو وہ ٹیبل پر چھلک گیا۔ اب میز پہ مکھیوں کا حملہ لازمی تھا، جبکہ امر باپ کی طرح ہر کام کرینے سے کرنے کی عادی تھی، ہر کام کو توجہ کے ساتھ مکمل کرتی تھی۔ اب کچھ عرصے سے اس کی مسکراہٹ میں، اس کی ذات میں ایک ادھورا پن آن بسا تھا۔ اپنے حلیے میں ایک نمایاں تبدیلی کے ساتھ آدھا چہرہ ماسک میں چھپائے پاور چیئر سے ٹیک لگا کے اسے ہلکا سا جھلاتے ہوئے، اس وقت وہ جہاں مینیجر کی حیثیت سے موجود تھا وہ جگہ کسی آفس کا حصہ نہیں تھی۔ یہ ایک غیر رسمی سا استقبالیہ تھا جس کے فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھے سنان کو یہ سیٹ سنبھالے آج 5واں روز تھا۔ یہ مہنگا ترین بازار شہر بھر کے امراء کی شاپنگ کا مرکز تھا۔ وہاں ایک مس می نام کی شاہانہ قسم کی بوتیک میں اونچے درجے کی خواتین کے لیے ہر قسم کا لباس دستیاب تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا اپنی اس مصروفیت کو ترک کرتے ہوئے، اب اچانک وہ گاہے بگاہے گلاس وال کے پار دیکھ رہا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بازار کی چکا چوند میں اس نے کچھ ایسا دیکھ لیا تھا جو متاثر کن تھا۔ اس کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ بظاہر ادھر ادھر منڈلاتی اس کی نگاہ کہیں نہ کہیں فوکس تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس کی توجہ کا ارتکاز امر حسنی کی آمد پر ٹوٹا، جو ایک رسمی قسم کی سلام دعا کے بعد اس مخصوص ریک کی جانب بڑھ چکی تھی جہاں اسے اپنی ڈیوٹی نبھانا تھی۔ وہ ہر چیز سے دھیان ہٹا کے اب اسے دیکھے جا رہا تھا جو اس ریک کے ڈریسز چیک کرتی کسٹمرز کے چہرے پڑ رہی تھی۔ اس نے معمول کی صورت وہاں آتے ہی کندھوں پہ پہلی شال اتار دی تھی۔ آج بھی اس کی گردن کے گرد لپٹے اونی مفلر کے کونوں کو چھوتے اس کے سیدھے سلکی بال اس کی سپاٹ شخصیت کی واحد کشش تھے۔ ایسا نہیں تھا، کچھ اور بھی تھا جو اس لڑکی کو مس می بوتیک کی باقی سٹاف گرلز اور یہاں خرید و فروخت کے لیے آنے والی خواتین میں نمایاں رکھتا تھا، جیسے کہ اس کی آنکھ۔ وہ فرق تلاشنے میں ناکام ہو جاتی تو وہ اس تجسس کو ہی جھٹک دیتا۔ اپنی کسٹمرز کے چہرے پڑھتی وہ لڑکی خبر رکھتی تھی اس کا چہرہ بھی پڑھا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ بھی وہ جانتی تھی۔ اپارٹمنٹ میں پہلی میٹنگ کے بعد اس ورک پلیس پر بھی وہ چند دنوں سے ساتھ تھے، ان میں بات چیت بھی ہوتی تھی۔ پھر کیا وجہ تھی کہ آج دوپہر ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں سنان سے آمنا سامنا ہونے اور پھر نگاہ کے ٹکراؤ کے بعد بھی سلام تو دور کی بات، امر نے ہر جان پہچان کو آنکھوں کی حد تک بھی چھپا لیا تھا۔ اگر وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ صرف کام کی حد تک شناسائی رکھنے والی امر کے ایٹیٹیوڈ پہ اب تک حیران تھا، تو یہاں امر کی سوچ غلط تھی۔ وہ اس کے چہرے پر کیا کھوج رہا تھا، اس کی وجہ وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ 5 دن پہلے کی بات ہے جب اس نے امر حسنی کو پرائیویٹ ہاسپٹل کے VIP OPD کے ریسیپشن پر ریسیپشن گرل سے بات کرتے دیکھا۔ باسط نے چند ٹیسٹوں کی غرض سے اس وقت ہاسپٹل آنے کو کہا تھا جب یہاں نامی گرامی ڈاکٹرز کی چیکنگ ٹائمنگ کلوز ہو چکی ہوتی ہے اور VIP OPD تقریباً خالی ہوتی ہے۔ اسے دیکھنے کے بعد وہ اپنے چونک جانے پر حیران نہیں ہوا، بلکہ قریبی راہداری کی آڑ لیتے ہوئے وہ اس کی موجودگی تک وہیں ٹکا رہا۔ اپنی کسی سوچ کے مطابق وہ اس کی یہاں موجودگی کو محض اتفاق سمجھنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ یہاں کیوں اور کس وجہ سے آئی تھی؟
مختلف خیالات کے ایک ہجوم کے ساتھ وہ باسط کے روم میں آیا۔ وہاں سے ملنے والی معلومات کے مطابق امر نے کسی پیشنٹ کے لیے کل کی تاریخ میں اپوائنٹمنٹ کے لیے بات کی تھی، جبکہ ڈاکٹر باسط کے اسسٹنٹ نے اگلے 2 دنوں کی بکنگ کے مطابق اس لڑکی کو جب تیسرے دن کا وقت دیا تو جواب میں وہ منت سماجت پر اتر آئی کہ اس کے بھائی کی حالت کے پیش نظر اس کا کل تک چیک اپ ہونا اشد ضروری ہے۔ اس بات کو سن کے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کے بیٹھا سنان جیسے اچھل کے سیدھا ہوا۔ امر حسنی اور منت سماجت، اس کی پھیلتی سگڑتی آنکھوں میں تفکر ابھرا۔ آج اس نے اپنے سروس کارڈ سے کام لینا ضروری نہیں سمجھا تو کیوں؟ اس نے جیسے خود کلامی کی۔ باسط کے استفسار پر اسے امر حسنی کے متعلق بتانا اب ضروری تھا۔ پھر اپنے معائنے کے دوران اس نے باسط کو چند ہدایات دیں تو جواباً اس نے گور کے دیکھا۔ تم جیسے خطرناک بندے کی گاڑی کے میرے گیراج میں مستقل قیام نے جس طرح ہماری نیندیں اڑا رکھی ہیں، تو میرے اپنی مسز سے رومانٹک تعلقات سمجھو اب آخری نہج پہ ہیں۔ اوپر سے یہ سراغ رسانی جیسا کام، وہ بھی ایک لڑکی کے متعلق۔ تمہارا خود تو گھر بسانے کا ارادہ نہیں، میرا گھر بھی توڑوا کے رہو گے۔ لفظ لفظ چبا کے بولتے ڈاکٹر کی یہ بات غیر سنجیدہ ہرگز بھی نہیں تھی کہ اس کا مریض سن کے کہا لگاتا، اے اف ہائے۔ پیشنٹ ایک دم سے کڑا اٹھا۔ ڈاکٹر نے جس ظالمانہ طریقے سے اس کا بلڈ سیمپل لیا تھا تو ہنسی جھٹ سے ہائے میں ڈلی۔ اپنا غصہ نکالنے کے بعد باسط او پی ڈی میں موجود اسسٹنٹ کو ٹیلی فونک رابطے میں چند ہدایات جاری کر رہا تھا، جبکہ بازو کی وسطی نس کو انگوٹھے سے دباتے سنان کا ذہن مسلسل حرکت میں تھا۔ امر حسنی کون تھی؟ وہ اگر کسی پلان کا حصہ تھی تو وہ پلان زیبا سے بھی کسی اوپر کے بندے کا تھا جس کی ڈوریاں زیبا کے ہاتھ میں تھیں۔ وہ آج او پی ڈی میں ریسیپشن گرل سے بھی پہلے وہاں موجود تھی، اور تمہارے حکم کے مطابق ٹائمنگ شیٹ میں پہلا نمبر اس کے بھائی کا لگا تھا۔ اور تمہیں بتاتا چلوں کہ وہ مجھ سے بھی بنا کسی سرکاری تعارف کے ایک عام شہری کی حیثیت سے ملی ہے۔ جب باسط اسے یہ معلومات فراہم کر رہا تھا تب تک اس کی انویسٹیگیشن جس مقام پر تھی اس کے علم میں آ چکا تھا کہ ایس پی زیبا سے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں امر حسنی نام کی کوئی لیڈی کانسٹیبل یا آفیسر کسی کرائم ڈپارٹمنٹ یا دیگر ڈپارٹمنٹ میں بھی کسی پوسٹ پر نہیں تھی۔ باسط اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا، اس کے بھائی کے زخم کے پیش نظر اس کے پاؤں کی سرجری ضروری تھی، لہٰذا تم آگے کا بتاؤ، کیونکہ وہ محترمہ سرجری کی تاریخ اور وقت لینے کی غرض سے ابھی ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ اس کے لہجے کی معنی خیزی بنا الفاظ کے جیسے سنان کو ہاسپٹل آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ اگر وہ فارغ ہوتا تو بنا کسی لحاظ کے اسے بہت کچھ سنا سکتا تھا۔ اسے اپنا کام آج کی تاریخ میں مکمل کرنا تھا، تو جواب میں سنجیدگی سے گویا ہوا، سرجری کے لیے انہیں کل کی تاریخ دے دو۔ ہاں، مگر یاد رکھنا جب تک میں نہ کہوں پیشنٹ کو ڈسچارج مت کرنا۔ اسے تاکید کرتے ہی اس نے ایک دوسرا فون اٹھایا جسے وہ بطور آفیسر نسبتاً کسی نہایت خاص مرحلے میں استعمال کرتا تھا۔ قبل اس کے سنان کال کاٹتا دوسری جانب پاس سے چلا اٹھا، خدا کا خوف کرو یار! سرجری کے بعد پیشنٹ کی کنڈیشن ایک جونیئر نرس پر بھی واضح کر دیتی ہے کہ اسے کب تک ایڈمٹ رکھنا ہے۔ بالفرض وہ کوئی دوشیزہ ہوتی یا اس میں تمہاری انوالومنٹ کا خدشہ نہ ہوتا تو میں اپنے سٹاف کو خود پہ مشکوک ہونے کا موقع دے سکتا تھا، لیکن اب شٹ اپ! وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بھنا کے بولا۔ وہ اسے کال پر نہیں بتا سکتا تھا کہ عام سی شکل کی اس لڑکی نے اس رول میں اس جیسے بندے کو بھی گھما کے رکھ چھوڑا تھا۔ باسط سے رابطہ منقطع کرنے کے بعد اس نے سامنے کھلی فائل میں دوبارہ سے سر گھمایا۔ یہاں وہ اپنے اسپیشل انویسٹیگیٹر سے ملنے والی معلومات ساتھ ساتھ مرتب کرتا جا رہا تھا۔ شاید کام کے دوران تاریخ بدلنے سے قبل ہی وہ نیند کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح کے اجالے میں تاریکی کی رمق باقی تھی۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد چائے بناتے ہوئے اس نے 2-3 بار گھڑی کو دیکھا۔ وہ اپنا کام وقت پہ ختم کرتا تھا۔ شاید رات کو لینے والی دواؤں میں کوئی سکون آور ٹیبلٹ تھی۔ وہ چائے کا مگ لے کے اپنی ورک پلیس کی طرف آیا ہی تھا جب اسے اپنے خاص فون سے ایک مخصوص سگنل ملا۔ اس کے چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ جھلکی۔ اس کے ماتحت عملہ اپنا کام وقت پہ مکمل کرنے کا عادی تھا۔ وہ نمبر بلائنڈ کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے فائل پر نوٹ شدہ معلومات پر دوبارہ سے نگاہ ڈالی۔
وہاں گزشتہ 4 سالوں کے دوران صرف اس شہر میں بھرتی ہونے والی لیڈیز پولیس آفیسرز کا اعداد و شمار ہی درج نہیں تھا، بلکہ اس صوبے کی تمام لیڈی پولیس آفیسر، ان کی فہرست اس کے سامنے تھی۔ اس فہرست میں وہ ایک نام کے اضافے کا منتظر تھا، لیکن اس کے انویسٹیگیٹر کی آخری اور جامع رپورٹ نے اس کے ہاتھ میں موجود بال پوائنٹ کو جیسے فریز کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے شارپ آفیسرز تک کو چیلنجز جیسے مشن نے کرائم ڈپارٹمنٹ میں کو چیلنج ہیڈ آفیسر سے مدد لینا پڑتی تھی کیونکہ اس کا دماغ ہر قسم کے مشن کے لیے ایک لائحہ عمل ترتیب دینے میں بگ باس کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس وقت جب صبح کے سائے دوپہر کی جانب سمٹ رہے تھے تو وہ بوتیک میں جانے سے قبل برقی کے آفس میں موجود تھا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران جب سنان نے اس سے ایک سوال کیا تو بڑی میز کے پیچھے کمپیوٹر پہ جھکے برقی نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، کچھ ایسے کہ تہ تک دیکھنا چاہا۔ اس کے سامنے بیٹھے نوجوان آفیسر کو خواہ تو باکمال ذہانت کا مالک نہیں سمجھا جاتا تھا، پھر کیوں کرے ایک حساس اور سنجیدہ کام کو زیبا میڈم کی خواہش پہ آخر اس نے کسی حساس تعلق کی بنا پہ ہی لیا تھا۔ اسی ادھوری انفارمیشن کے ساتھ وہ اس سے سوال کر رہا تھا، جب امر حسنی اس محکمے کی کسی جاب میں نہیں تو اسے محکمے کا پورا عملہ کیوں کر اور کن وجوہات کی بنا پہ جانتا ہے کہ میں زیبا کے آفس میں اس کے ساتھ ایک میٹنگ کر لوں تو اس اسٹیشن کے ہر چھوٹے بڑے افسر کی نظروں میں آ سکتا ہوں۔ حیرت ہے تم ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو کے مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ وہ اپنا مصروف انداز ترک کرتے ہوئے ایک زچ کرنے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ جاؤ صاحب، کئی آئی بی آفیسر تمہارے ماتحت کام کرتے ہوں گے، میرا وقت مت برباد کرو۔ کچھ وقت گزرا جب بڑی میز کی اور چیئر پہ بیٹھے ہیڈ آفیسر کو لگا کہ اسے سنجیدگی سے گھورتا سنان اسے خدا حافظ کہے بنا اٹھ کر چلنے لگا۔ جب اگلے پل اس نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا سوال بدلا تو برقی جی بھر کے معتجب ہوا۔ اس کا سوال جس کے متعلق تھا اس وقت وہ اپنی لگژری رہائش گاہ میں بڑے خوشگوار موڈ میں اپنی فیملی کے ساتھ اسے ہی ڈسکس کر رہی تھی۔ اس کی ماں اسے مشورہ دے رہی تھی کہ 1-2 روز میں اسے ڈنر پہ انوائٹ کرو، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے واقعی سنجیدہ ہو تو پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مجھے اور تمہارے بابا کو سنان کی فیملی جن وجوہات کی بنا پہ پسند ہے اس کی ایک بڑی وجہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ سنان بھلے جتنی بھی بڑی پوسٹ پر ہو مگر ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہماری فیملی سے دوسرے نمبر پر ہی رہے گا۔ اس کی ماں صاحب حیثیت اور صاحب اقتدار خاندان میں پروان چڑھنے والی عورتوں کی طرح اپنی بات کے اختتام پر رعونت سے مسکرائی۔ مجھے تو وہ انتہائی موڈی اور خود پسند قسم کا لگتا ہے، پھر ایسا کوئی راجہ اندر بھی نہیں، زیبا کی بہن نے عجیب سی شکل بناتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ سنان کا اپنی بہن کے ساتھ 100% اپنی مرضی چلانے جیسا رویہ دیکھ چکی تھی۔ اچھا وہ کیسے؟ ان کی ماں چونکی مگر زیبا کے اشارے پر وہ ممی کو اس دن کی ملاقات اور ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی کے متعلق بتاتے بتاتے بات بدل گئی تو زیبا کے چہرے پر وہی اصلی اطمینان چمکا۔ حیثیت، شخصیت اور مزاج کے لحاظ سے وہ جیسا بھی تھا، ہر قسم کی مقابلہ بازی کے باوجود وہ اسے پسند کرتی تھی۔ ٹھیک اسی وقت جب صبح کے سائے دوپہر کی جانب بڑھ رہے تھے تو اپنے آفس میں ایک مشکل سوال کے ساتھ اسے سامنے نشست میں دھنستا دیکھ کے برقی کے اعصاب میں جھنجھلاہٹ دوڑی۔ تمہاری پرابلم کیا ہے مسٹر سنان؟ اس نے یہ جملہ ادا کرنے سے خود کو بامشکل روکا۔ اس کی جھنجھلاہٹ اپنی جگہ ٹھیک تھی، وہ زبان بندی پہ مجبور تھا، حالانکہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے نوجوان نے اس سے ایک عام سی بات پوچھی تھی۔ زیبا ایک ایسی آفیسر ہے جو کسی مشن میں ناکام نہیں ہوتی تو اس کی وجہ اس کا پورا پینل ہے، پھر اس پینل کے ایک ورکر کے متعلق اس قدر رازداری برتنے کی کوئی وجہ تو ہوگی آخر۔ چند جملوں پہ مشتمل اس سوال پر اس ہیڈ آفیسر کے چہرے نے کئی رنگ بدلے۔ رنگ تو سنان کے چہرے نے بھی بدلا تھا،
مگر کندھے میں ہونے والی تکلیف کی وجہ سے جسے وہ اپنے آپ سے بھی چھپا لیتا تھا۔ ایس پی زیبا کے ساتھ کئی ایک آپریشن میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے والی برکی نے اب تک کسی پر بھی یہ ظاہر نہیں ہوتے دیکھا تھا کہ زیبا کی کون سی خوبی دوسروں کو مات دیتی تھی۔ امر حسنی کا جو بھی رول ہے وہ یہاں کیوں ہے اور کون ہے یہ تم اپنے طور پہ معلوم کرو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اسے مشورہ دیتے برکی کی دھیمی آواز یا رواں لہجے میں سنان کے لیے کوئی چیلنج نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا۔ پرسوچ انداز میں الوداعی کلمات کے ساتھ چمکتی آنکھوں کا مالک وہ آفیسر غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا۔ امر حسنی یہاں کس حیثیت سے تھی اور کون تھی، یہ سب جاننے کے بعد اس کا رد عمل زیبا پہ کس طرز میں اثر انداز ہوگا، برکی یہ جانتا تھا نہ ہی اندازہ لگا سکتا تھا۔ جس روز اس کے بھائی کی سرجری تھی وہ بوتیک میں ڈیوٹی پر موجود تھی اور اس کی چھٹی کی درخواست رد کر کے خود ہاسپٹل کے ایک جنرل وارڈ میں اس کی فیملی کے آس پاس تھا۔ ان کے قریبی بیڈ پہ ایک پیشنٹ کے سر پہ سوار ہو کے اسے لگی ہوئی بلڈ ڈرپ کو سنان نے بس متفکر نظروں سے دیکھتے رہنا تھا۔ چونکہ یہ ڈاکٹر کا آرڈر تھا تو اس پیشنٹ کی فیملی کو اس کی ڈیوٹی پہ کچھ اعتراض نہیں تھا۔ ایک تو ان نرسوں کی ہر بات کو برداشت کرنا مشکل ہے، اوپر سے ہر 2 منٹ کے بعد نئی چٹ پرچی پکڑا جاتی ہیں، یہ دوائی وہ ٹیسٹ، صرف غریبوں کو لوٹنے کے بہانے ہیں۔ وہ عورت جو یقیناً شارق عرف چھوٹو کی ماں تھی، اس نے یہ بات وارڈ وزٹ کرتے ڈاکٹر کو سنائی تھی۔ ڈاکٹر باسط کی کسیاہٹ پر سنان کی نظروں کا تفکر ٹوٹا۔ اب اس کی آنکھیں سرخ بوتل کو مسکراہٹ سمیت چھو رہی تھیں۔ ڈاکٹر کے دور جاتے ہی وہ عورت اپنے ساتھ آئی خاتون کے ساتھ اب بیٹی کے خلاف بول رہی تھی۔ اس کے ذکر پہ سرخ بوتل کو چھوتی مبہم سی مسکراہٹ تک ساکن ہوئی تھی۔ امر نے آپریشن کے لیے اس مہنگے ہسپتال کا انتخاب کیا ہے، ورنہ تو ان کے محلوں میں کوئی خوروبین والا حکیم تھا جو کانچ نکال کے زخم کی صفائی کر سکتا تھا۔ خاتون کی اس بات پہ ہمہ تنگوش سنان کو ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا آج کے دور میں بھی ان حکیموں کے لیے کوئی گنجائش نکلتی تھی؟ ان کو اپنی دکان چلانے کے لیے سرٹیفکیٹ کون مہیا کرتا تھا؟ بس کرنے خالہ، اگر وہ حکیم زخم خراب کر دیتا تو یہ بچے کی خدا نخواستہ معذوری کا سبب بھی بن سکتا تھا۔ ویسے بھی چند گھنٹوں بعد ہمیں چھٹی مل جائے گی، پھر میں صبح سے آپ کے ساتھ سب کچھ اچھے سے سنبھال رہی ہوں۔ آپ کو تو ویسے ہی امر کے فیصلوں سے اختلاف کی عادت پڑ چکی ہے، جانتی بھی ہیں کہ آگے اس کے پاؤں کی دیکھ بھال اسی کی ذمہ داری ہے۔ آخر کو اس کا تجربہ ہے کہ کس نوعیت کے زخم پہ کس طرح کی پٹی، کون سا مرہم لگانا ہے۔ سنان کو اس کے تیکھے لہجے پہ حیرت ہوئی۔ اس نے اپنی خالہ کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے جیسے بڑکا دیا تھا۔ ایک اس کا باپ، دوسری تم انم بی بی، بس میرے اختلاف یاد رکھنا، اسے کچھ مت کہنا، جسے اس وقت جاب پر نہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ آگے بھی دیکھ لینا، تھانے کچہری کے چکروں میں پڑھ کر وہ اس تجربے کاری کو کب کا بھلا چکی ہوگی کہ کون سے زخم پہ کون سا مرہم رکھنا ہے۔ اس کی ماں کے جواب میں تلخی تھی، دکھ تھا یا شکوہ؟ سرخ بوتل کو گھورتی ان آنکھوں کا تفکر گہرا ہوا تو اس کی وجہ دونوں خواتین کے وہ مکالمے تھے جنہیں سننے کے بعد وہ اس پر ظاہر ہونے کی بجائے ایک بار پھر پردے کے پیچھے چلی گئی تھی۔ دوسری طرف مس می بوتیک میں جھانکیں تو اس پر اسرار لڑکی کی وجہ سے وہاں ایک ہنگامہ کھڑا ہو چکا تھا۔ ہنگامہ کھڑا کرنے والی گاہک اس بوتیک کے مینیجر سے بات کرنا چاہتی تھی جو کہ بنا کسی پلان کے وہاں سے غائب تھا۔ امر حسنی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بوتیک سے اٹھ کے کہاں گیا ہوگا۔ آج دوپہر ہاسپٹل میں وہ جان بوجھ کے اس کے سامنے آیا تھا۔ عین سنان کے اندازے کے مطابق وہ جب بھرپور اجنبیت کے ساتھ اس کے پاس سے گزر رہی تھی تو بے خبر تھی کہ ناک کی سیدھ میں چلتا وہ شخص اس کا نام، نسب، اتا پتہ، اس فیملی بیک گراؤنڈ تک سے آگاہی حاصل کر چکا ہے۔ یہ سچ تھا کہ اس وقت بوتیک میں وہ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ قدرے فربا سی خاتون کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بوتیک میں بھاگتی دوڑتی سٹاف گرلز اور شاپنگ کرتی کسٹمرز کی ہیل کی ٹک ٹک اس کے دماغ یا اعصاب پہ جس طور پہ اثر انداز ہو رہی تھی،
بظاہر پرسکون نظر آتے سنان کی سماعتیں امر کی آواز پہ متوجہ تھیں، جس میں کوئی لچک، کسی مسکراہٹ کی آمیزش اور نرمی کے برعکس ایک سرد قسم کی شائستگی کی جھلک تھی۔ سنان کو اس آواز کی کسی کوالٹی میں دلچسپی نہیں تھی، سارے ماحول میں وہ جس چیز کو انجوائے کر رہا تھا وہ اس کے لبوں کو چھوتے الفاظ تھے۔ معذرت کے ساتھ میم، مگر یہ ڈریس بھی آپ پہ سوٹ نہیں کرے گا۔ اس نے یہ جملہ کوئی چوتھی بار دہرایا تو سنان نے ماسک میں چھپے چہرے کے ساتھ پریشانی کو آنکھوں سے ظاہر کیا، پھر سامنے دیکھا۔ فرنٹ ڈیسک کے سامنے سٹنگ ایریا تھا، خواتین کے ساتھ آنے والی مردوں کی اکثریت وہاں پڑے لمبے کاؤچز پہ اپنا وقت فون کے ساتھ یا اپنی بیوی کے علاوہ باقی فیمیل کو گھورتے ہوئے گزارتے تھے۔ چوتھی بار دہرائے جانے والے جملے پہ لمبے کاؤچ پہ بیٹھے آدمی کے چہرے نے تیزی سے رنگ بدلا۔ اس نے فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھے مینیجر پر ایک جتاتی ہوئی نگاہ ڈالی، پھر سنان نے اسے وہ جگہ چھوڑتے دیکھا۔ یہاں کسٹمر کو گائیڈ کیا جاتا ہے یا پھر ان کی باڈی شیم کے ذریعے انہیں ہرٹ کیا جاتا ہے؟ سنان سے مخاطب ہونے کے بعد اب وہ ایک کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہاں مجسموں کے پرفیکٹ فگر پر قیمتی لباس جچ رہے تھے۔ وہ آدمی اپنی مسز کے پاس آ کر آئیڈیل قد و قامت والی فگر کی مالک امر پر برسا۔ اس کی اونچی ہوتی آواز پر وہاں باقی سٹاف اور کسٹمرز کا ان کی طرف متوجہ ہونا فطری تھا۔ کچھ دیر پہلے تک اس ریک کی طرف متوجہ سنان اب اسی چھوٹے سے ہجوم کا حصہ تھا۔ پھر اس کپل سے 1 منٹ میں 10 بار سوری کرتے اس مینیجر کو وہاں موجود ہر ایک نے ان میاں بیوی کے پیچھے لپکتے دیکھا۔ بوتیک ڈور کے اندرونی طرف رک کر اس نے بدحواس سی امر کو تیزی کے ساتھ وہ دروازہ پھلانگتے پایا۔ پلین سلیٹی شلوار سوٹ میں ملبوس وہ لڑکی جب سامنے بیلاس نامی بوتیک میں گھسی تو آپ دیدہ تھی۔ آئی ایم سوری میم، پلیز، یہ میری جاب کا سوال ہے جو کہ ابھی حال ہی میں مجھے مشکلوں سے ملی ہے، وہ اونچی آواز میں گڑ گڑا رہی تھی۔ دوسری جانب ریوالونگ چیئر کا رخ گھما کر سامنے بیلاس نامی بوتیک میں جھانکتا سنان، جو اس کے لبوں کو مسلسل ہلتے دیکھ رہا تھا، اس کپل کو مس می بوتیک میں دوبارہ آنے کی اپیل کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ جھلکتی ندامت دیکھ کے اس کی نگاہ میں امر ہنسنے کے لیے داد جیسی کیفیت نمودار ہوئی۔ یہ اسکرپٹ بھی اسی کا تھا اور اداکاری بھی کمال کی تھی۔ وہ اچانک سے سمجھا کہ زیبا نے اس مشن میں امر کو کیوں ہائر کیا تھا۔ اگلے پل اس نے دیکھا بیلاس کا مالک اس کپل کی طرف آیا، گر اس کی نگاہ معافی تلافی کرتی لڑکی پہ ٹھہری ہوئی تھی جو پچھلے کئی روز سے ایسی ہی سچویشن شکار ہو کر اپنی بوتیک کے یونٹ کو پریشان اور بیلاس کے مالک کو حیران کر رہی تھی۔ وہ اس جاب میں نہیں تھی تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس جگہ گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے سچ کی جگہ خوشامد اور جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ معمولی قسم کے سوٹ میں ملبوس وہ سٹاف گرل شاید خود سے بے خبر تھی۔ وہ ان لگژری بوتیکس کے عام جوڑا ابھی پہن لیتی تو اس کے شاندار سراپے کی زینت بنتے ہی وہ دیکھنے والی آنکھ کو منجمد کر سکتا تھا۔ چونکہ سنان کی نگاہ بیلاس کے مالک پہ گڑی تھی، اس نے اس آدمی کی سوجی اور ابری ہوئی آنکھوں میں امر کے لیے ستائش، پسندیدگی اور بہت سی دوسری فیلنگز کو یک بیک اترتے دیکھا جو اس جیسے ہر عیاش ادھیڑ عمر دولت مند کو ایسی کمزور طبقے کی اور ضرورت مند لڑکی کو دیکھ کے امٹتی ہوں گی جس کے جاب چھین جانے کی تلوار جس کے سر پہ لٹک رہی ہو۔ پھر ایسا ہوا کہ یک اس کی جانب اٹھی ایک مرد کی نگاہ نے اسے چونکایا۔ اس کی آنکھ نے اچانک ہی وہ فرق تلاش کر لیا، یعنی ہر بار جھٹکنے کے باوجود بھی اندر کہیں تجسس موجود تھا جو عام سے حلیے کی مالک اور لڑکی کو کئی ایک فیمیل کی موجودگی میں نمایاں کرتا تھا۔ اس کے مفلر کے کونوں کو چھوتے سیدھے سلکی بال اس کی سپاٹ شخصیت کی واحد کشش نہیں تھے۔ اس کا سراپا ان مومی مجسموں کے پرفیکٹ فگرز اور اس کے بالوں سے کہیں زیادہ پرکشش تھا۔ وہ اچانک سمجھا کہ زیبا نے اس مشن میں امر جیسی لڑکی کو کیوں ہائر کیا تھا۔ اگلے دن جب سرما کی نرم دھوپ اس مہنگے بازار کی اونچی عمارتوں کی گردنیں چھو رہی تھی تو مس می کے سٹاف نے ان دونوں کو ایک ساتھ باہر نکلتے دیکھا۔ اس منظر پہ کہانی گھڑی جا سکتی تھی۔ موسم کے کھلنے کی وجہ سے آج یہاں کسٹمرز کا رش تھا۔ ایسے میں ایک ورکر لڑکی کے ساتھ باہر کسی جگہ پہ چائے کافی پینا
کچھ ضروری نہیں تھا، یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ چلو وہ تو مینیجر تھا، مگر وہ لڑکی؟ ہاں، اسٹاف گرل کی ہیڈ نے مٹھیاں بیچیں۔ وہ یہاں کسی بھی غیر ذمہ دار ورکر کے خلاف اپنا حق استعمال کر سکتی تھی۔ وہ اپنا وقت ضائع کرتی بھی تھی تو بس اتنا کہ کمپیوٹر کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے اس ہینڈسم نوجوان سے گپ شپ کر لیتی تھی۔ وہ محتاط قسم کا نوجوان اچھی گاڑی اور پرکشش سیلری ہونے کے باوجود اس کے ساتھ یوں آزادانہ گھومنا پھرنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، مگر اس نئے مینیجر کو تو کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ایسے بے پرواہ بندے کو کیا ایسے بورنگ چہرے کے ساتھ گھومنا چاہیے؟ ایک فطری حسد کے ساتھ امر کو گھورتی وہ کیوٹ سی ہیڈ سٹاف رش والے ایریا سے ہٹ کر اپنے سیل پر کراچی بیٹھی میڈم کا نمبر ملاتے ہوئے شیشے کی دیوار کے قریب آئی۔ اس نے سنان کو پارکنگ ایریا کی طرف جاتے دیکھا، پھر دوسری نگاہ اس شاپنگ سینٹر کی گنی چنی سیڑھیاں اترتی امر پر ڈالی۔ اپنی فون کال کے جواب میں ہیلو سنتے ہی وہ شروع ہو گئی۔ میڈم، یہاں کراچی میں مس می کی مین برانچ سے آپ نے جس مینیجر کو یہاں ٹرانسفر کیا ہے وہ یہاں اپنی ڈیوٹی کے معاملے میں کچھ زیادہ سنجیدہ نہیں۔ وہ لفظوں کو ناپ تول کے بولی۔ کیا پتا وہ میڈم کا چہیتا ہو، چال ڈھال میں اچھا دیکھنے والا، کسی بڑی فیملی سے ہو۔ دوسرا یہ کہ اس نے سیٹ پہ آتے ہی یہاں جس لڑکی کو جاب دی تھی وہ اس قدر سٹوپڈ ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ چال ڈھال میں بہترین اور اچھی پوسٹ کے مالک مینیجر کے خلاف ناپ تول کے بولنے کے بعد اب وہ صرف امر کی برائیوں میں رتب اللساں تھی۔ اپنی رائے کا حق وہ اپنے سے بھی کمزور طبقے کی لڑکی کے خلاف استعمال کر رہی تھی۔ اس کی باتوں کو سن کے کمپیوٹر سیکشن میں بیٹھے کیشیئر نے برا سا منہ بنایا۔ اس بیچاری کا صرف اتنا قصور ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی، باقی کا تماشا اسی سچ کا نتیجہ ہے۔ میڈم سے بات کرتی اس لڑکی کی نگاہ امر سے ہٹ کر شاپنگ سینٹر کے آگے گاڑی کو بریک لگاتے مینیجر پر رکی، جس نے بریک لگانے کے بعد اپنا چہرہ فرنٹ سیٹ کی طرف موڑ رکھا تھا کیونکہ وہ اس طرف آ چکی تھی۔ سینٹر کے سیکنڈ فلور کے کاؤنٹر ایریا میں ورک ٹیبل کے پیچھے بالکل فارغ بیٹھے بیلاس کے مالک نے بھی اپنا چہرہ شیشے کی دیوار کے رخ کی طرف موڑ رکھا تھا۔ اس کی نگاہ اس منظر پہ گڑی تھی جہاں سیاہ کار میں چہرے پہ سیاہ ماسک چڑھائے وہ مرد بورنگ حلیے کی مالک اس لڑکی کے گاڑی میں بیٹھنے کا منتظر تھا۔ یہاں اس کو سنان کی وجہ سے جاب ملی تھی، پھر دوران ڈیوٹی جیسے ہمہ وقت وہ اس کی طرف متوجہ رہتا تھا۔ ایک مرد کی ایک عورت کی والہانہ توجہ پر کہانی گھڑی جا سکتی ہے، بطور ایک مرد اور عورت کے ساتھ ہونے پر انہیں دیکھنے والی ہر آنکھ نے کہانی گھڑ لی تھی۔ سیاہ گاڑی کے چلتے ہی منظر بدل گیا، اس کی جگہ وہاں دوسری گاڑی نے گھیر لی تھی۔ ہر جگہ پر منظر بدلنے کے بعد کی بھی ایک کہانی ہوتی ہے، پھر منظر پہ موجود لوگ اسے اپنے ظرف اور سوچ اور کردار کے مطابق لکھتے ہیں۔ اپنے کام سے کام رکھنے والی کیشیئر کی نظر میں وہ سچی اور مناسب لڑکی تھی، جبکہ اس سین کے بعد بیلاس کے مالک کی نظر میں اس کی قیمت مزید گر چکی تھی۔ مجبوریوں کی ماری خوبرو سراپے کی مالک وہ لڑکی گویا چلتا پر پرزہ تھی۔ مینیجر کے ساتھ ڈیٹ مارنے والی وہ ورکر پیچھے سٹاف گرلز کی گوسپ میں گویا ایک چاٹ مسالے کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ اس مرکزی بازار میں رینگتی ٹریفک کو پیچھے چھوڑ دینے کے بعد ان کی گاڑی اب ون وے پر تھی۔ منظر سے ہٹ جانے والوں کی زندگی میں اچھے یا برے طور پر اثر انداز ہونے والے کئی لوگ اور کئی منظر پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر آگے سفر میں انہیں کن منظروں میں اور کس طرح کے مقام پہ اترنا ہے وہ ان کی اپنی مرضی پہ منحصر ہوتا ہے۔ مجھے اسی راستے میں بڑھتے اپنے گھر سے ایک ضروری فائل اٹھانا ہے۔ کینال روڈ کو چھوڑ کے وہ کالونی میں داخل ہونے لگے تو اس نے وضاحت دینا ضروری خیال کیا، باوجود اس کے کہ وہ کار فون پر سنان اور اس کی ماں کی گفتگو سن چکی تھی۔ گو کہ تمہاری باس وقت کی پابند نہیں، اس لیے تاخیر کی صورت بھی ہم اس جگہ وقت پہ پہنچ جائیں گے، وہ کہہ رہا تھا، یعنی اس نے ٹھوس بیٹھی اس کے کسی انداز میں جھلکتے تفکر کو پا لیا تھا۔ گاڑی کو گلیوں میں ڈالتے ہوئے اس نے بات کا رخ ماں کی کال سے پیشتر ہونے والی گفتگو کی طرف موڑنے کا سوچا۔ اس نے اس کے ساتھ کچھ اہم انفارمیشن شیئر کی تھیں تو بیلاس کے مالک کے متعلق ہر انفارمیشن کو توجہ کے ساتھ سن کر جواب میں اس نے جس اعتماد کے ساتھ "آئی نو سر" کہا تھا وہ حیران کن تھا۔
وہ بات کو وہیں سے جوڑ کر مزید جاننا چاہتا تھا۔ اس آدمی کے بارے میں اس لڑکی کی معلومات کہاں پہ ختم ہوتی تھیں؟ بات ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ دوبارہ سے آنے والی کال پر وہ جس لب و لہجے میں ماں کو بتا رہا تھا، میں گھر کے سامنے ہوں، وہ امر ہستنی کے لیے نیا تھا، لیکن وہی لہجہ کسی دور دیس سے بات کرتی ماں پر ثابت کر رہا تھا کہ وہ واقعی اس وقت اخروٹی رنگ کی عمارت کے سامنے موجود ہے۔ گاڑی روک کر پھر باہر آنے کے بعد گیٹ کا تالا کھولنے تک اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کھڑکی کے شیشے سے باہر جھانکتی اس لڑکی کی آنکھوں نے اچانک جو دیکھا وہ اس کے لیے بہت خاص تھا۔ اس کی آنکھیں اس منظر سے بند کے رہ گئیں۔ اس اجنبی گھر میں پہلی بار جانے کے لیے گھر کے مالک کی اجازت ضروری تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کو گاڑی میں چھوڑ کے مالک اندر جا چکا تھا۔ ایک منظر سے بندی آنکھوں نے اسے بے اختیار کیا۔ اجازت جائے بھاڑ میں۔ اس کی سواری مطلوبہ مقام سے پہلے رک چکی تھی۔ اسے کس مقام پہ اترنا تھا یہ اس کی اپنی مرضی تھی۔ وہ دونوں گھر میں ایک ساتھ داخل نہیں ہوئے تھے۔ وہ گہری حسیات کا مالک مڑ کے دیکھے بنا محسوس کر چکا تھا کہ گھر میں کوئی دوسرا بھی ہے۔ اس وقت جب دھوپ عمارتوں کے سروں کو چھو رہی تھی، رہائشی حصے کا مرکزی دروازہ لاک کرنے کے بعد اس نے پلٹ کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ پھر راہداری کو خالی پا کر وہ عمارت کے سائیڈ لان میں آیا۔ وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ ہاتھ میں پکڑی فائل کے ساتھ بیرونی روش پہ 4 قدموں کے بعد اسے رکنا پڑا۔ میں یہاں ہوں سر۔ اس نے خاموشی سے ابھرتی اس آواز کو مڑ کر سائیڈ لان میں ڈھونڈا۔ بلا شبہ وہ اس کی آواز پر رکا تھا۔ یہاں اوپر ہوں۔ ان 3 الفاظ نے اس کو گردن اٹھانے پر مجبور کیا۔ ساکت، جامد، حق تک، ہکا بکا، ان سے ملتے جلتے کئی الفاظ اس پل کی کیفیت کے آگے پانی بھرتے نظر آ رہے تھے۔ کھجور کے درختوں کی ہمسائیگی میں ایک سیدھے پھولدار درخت کے ساتھ لکڑی کی لمبی سیڑھی ٹکا کے وہ اوپر تک چڑھی کیا کر رہی تھی؟ دھوپ یا تو عمارتوں کے سروں پر تھی یا اس کے کھلے سیدھے بالوں پر تھی۔ وہ منجمد سا ہو کے ان زرد کرنوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے کھلے بالوں میں چھپ رہی تھیں۔ نیچے ہر چیز شام کے نرم اجالے میں تھی۔ وہ چہرہ روشنی میں تھا۔ روشنی نے آنکھوں کو باندھ لیا تھا۔ ہر وقت کے لیے یہ کہانی گھڑنے جیسا لمحہ تھا۔ اس خوش نوجوان نے اس وجہ سے سانس روک کر رکھی تھی اگر اونچی سیڑھی تنے سے کھسک جاتی تو اس قدر اونچائی سے گرنے کے بعد وہ جان سے نہ بھی جاتی تو کیا دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی تھی؟ اونی مفلر کے کھلتے بالوں کو گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے بے فکری کے ساتھ وہ جیسے احتیاط کا مرحلہ سیڑھی کے ذمہ لگا کے اتر رہی تھی۔ وہ اس کی لاپرواہی اور بے خوفی پر ساکت کھڑا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وقت نے کہانی گھڑ لی تھی۔ اس منظر میں جھلکتی خوبروئی اور کشش کسی دوسری جگہ پر کوئی دوسرا سنان مدتوں بعد بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ اصل میں سردی کے عروج میں پھوٹتی ان کونپلوں کو اگر چند ہفتے نائلون سے ڈھک دیا جائے تو موسم بہار میں کھلنے والے ان کمیاب پھولوں کی گلائی اور خوشبو پھر گھنٹوں برقرار رہ سکتے ہیں، ورنہ کھلتے ساتھ ہی کچھ دیر میں پتیاں جھڑ جاتی ہیں اور ساتھ ہی خوشبو کا وجود بھی لمحوں میں مٹ جاتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ اسے بتا رہی تھی، ایک چھوٹی کیاری پہ پڑا نائلون ان تمام گنچوں کے لیے کم تھا، دوسرا میرے پاس وقت بھی کم تھا، آپ مالی کو یاد کروا دیجیے گا، وہ کیاری پہ دوسرا نائلون ڈال دے گا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے بات کر رہی تھی۔ اس قسم کی سیڑھی ایک تجربہ کار کے استعمال کے لیے ہوتی ہے، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے کھجور کے تنے سے کھول کر اسی رسی کے ساتھ اس پھولدار پیڑ کے ساتھ باندھ دیا تھا، لہٰذا اس قسم کی سیڑھی ایک سمجھدار کے استعمال کے لیے بھی ہوتی ہے۔ وہ جواب میں کہنا چاہتی تھی لیکن اس نے صرف اتنا کہا۔ بلا مقصد نہیں چڑھی تھی اور وجہ ہر خوف ختم کر دیتی ہے۔ اگر وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہ ہوتا تو اس بات پہ اسے دیکھتا، وہ اسے تا دیر دیکھتے رہنے کے لیے دیکھتا، ایک اجنبی گھر کے نایاب پھولوں کی گولائی قائم رکھنے کی خاطر ان کی خوشبو کا وجود بچانے کی فکر میں بے اختیار ہونے والی۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جو بیلاس کے مالک کی حقیقت جاننے کے باوجود اس شفاق آدمی سے بنا کسی بے خوف کے میل جول بڑھانے کی کوشش میں تھی؟ کیا وجہ تھی جو اس کا خوف ختم کر چکی تھی؟
اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کی چھٹی کی وجہ انویسٹیگیٹ نہیں کر رہی تھی۔ اس کی ورک پارٹنر امر حسنی واقعی میں سنان کی طرح زیبا کے لیے کام کر رہی تھی۔ فرق یہ تھا سنان صرف کام کر رہا تھا جبکہ اس کے انداز میں کچھ اور تھا۔ ایک اوسط درجے کے محلے کی پروردہ 16-17 گھنٹے جنرل سٹور میں گزارنے والی حسنی کی اکلوتی بیٹی جو یونیورسٹی کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر ایس پی زیبا کے لیے شاید بطور ایک پرائیویٹ ایجنٹ کے کام کرتی تھی۔ دونوں صورتوں میں اسے پیسے کی کمی نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر وہ بھائی کی سرجری کے لیے اسپتال کے اخراجات میں ڈاکٹر سے رعایت چاہ رہی تھی۔ سنان کی چھٹی سنان کی چھٹی حص کہتی تھی اس کی انویسٹیگیشن فائل میں امر سے متعلق کہیں کچھ مسنگ تھا۔ اپنے تمام سورسز بروئے کار لاتے ہوئے اتنا سب کچھ معلوم کر لینے کے باوجود اس پر شاید پہلی بار واضح ہوا تھا کہ ہر جگہ آپ طاقت سے کام نہیں لے سکتے۔ کسی کے اندر کا بھید پانے کے لیے آپ کا با اختیار ہونا بھی کچھ معنی نہیں رکھتا۔ ساؤتھ ہاؤس کے سامنے سے لے کر آگے چند ایک گلیوں میں، وہاں سے پھر وین سٹاپ تک، پھر مین سڑک سے اس کے محلے کے پلے چوک تک، ان تمام جگہوں کے بیچ کی سرد سڑکوں پر وہ کس کس سے ملتی رہی ہے، حتیٰ کہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے اور لفٹ کے اندر تک کے مناظر جب وہ پہلی میٹنگ کے لیے اس کے اپارٹمنٹ میں آئی تھی۔ گو گزشتہ ہفتے میں ان تمام جگہوں کی وہ CCTV فوٹیج چیک کر چکا تھا۔ گزشتہ 10-12 دنوں میں اس نے کیب کا سفر کیا، نہ کسی گاڑی سے لفٹ لی، کہیں رک کر کسی سے ہم کلام ہوئی، نہ کسی کو اپنے ساتھ چلنے پہ مجبور کیا۔ ہاں، کسی نہ کسی جگہ شولڈر بیگ میں ہاتھ گھسا کے پھر سیدھے ہاتھ کی چند انگلیوں میں کچھ بھر کے وہ محتاط سا ہو کر کچھ منہ میں رکھتی تھی۔ وہ کوئی انرجی ٹیبلٹس تھی یا کھانے کی کوئی اور چیز؟ فوٹیج میں ان سینز کو ریوائنڈ کرنے پر بھی وہ یہ تک نہیں جان سکا۔ اس نے ابتدا میں ہی زیبا سے اس لڑکی کے متعلق پوچھا تھا۔ یہ بھی ایک پروفیشنلی سوال تھا جس کا جواب دینے میں وہ اگر شروع دن سے ہی پہلو تہی سے کام نہ لیتی تو یقیناً وہ اپنے کام سے کام رکھتا۔ اس نے چھپایا تو برا کیا۔ یہ ان دونوں کی ازلی مقابلہ بازی کا نتیجہ تھا جو صرف علاج کی غرض سے چھٹی لینے والے آفیسر کو اب بال کی کھال نکالنے پہ مجبور کر چکا تھا۔ اس کے پاس اب ایک آخری سوال تھا جس کا جواب ان سرد راستوں کو ناپنے والی لڑکی ہی دے سکتی تھی۔ گو وہ لڑکی دوست مزاج نہیں تھی، لیکن وہ مزاج آشنا تھا، تو اس آفیسر نے اپنی تفتیش کا انداز بدل ڈالا تھا۔ وہ خود کو اس مقام پر لے آیا تھا جہاں کسی سے جان پہچان میں آسانی ہونی ہے۔ عموماً اکیلے سفر کرنے کی صورت وہ کار فون آن رکھتا تھا، لیکن کیا یہ ممکن تھا کہ وہ اپنے کسی فیملی ممبر کی کال کسی دوسرے کی موجودگی میں کار فون پہ لیتا؟ صبح کے کسی وقت میں اس نے ماں سے بات کی، پھر اسے تاکید کی تھی کہ دوپہر کے اوقات میں مجھے گھر میں پڑی ابا کی ایک فائل سے متعلق یاد دہانی کرواتے رہیے گا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف ایک صورت میں کسی دوسرے سے جان پہچان بڑھانے کا سلسلہ نکل آتا ہے، جب آپ اپنے گھر یا قریبی رشتوں کو اس پر عیاں کرتے ہیں۔ جب گاڑی میں وہ کیاری کے پھولوں کو دوبارہ سے ڈھانکنے کی بات کر رہی تھی تب وہ سامنے سڑک پہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے نوٹس میں تھا کہ اس نے ڈیش بورڈ پہ بڑی فائل کو آگے جھک کے دیکھا تھا۔ وہ خوب مزاج آشنا تھا، تو منتظر تھا کہ وہ اس فائل سے متعلقہ مریض کے بارے میں بات کرے گی۔ وہ دونوں اپنی ڈیوٹی پر مامور تھے، لیکن ان کا دھیان اپنے بیمار پڑ چکے پیاروں میں اٹکا تھا۔ اس کی ایک جیسی پوزیشن میں امر کو اپنے ورک پارٹنر سے ہمدردی ہو سکتی تھی۔ سنان کی گاڑی جب ایک پوش ایریا کے چھوٹے سے کیفے کے سامنے تھی تو اس نے سنا وہ اس کے باپ کا حال دریافت کر رہی تھی۔ ایک بڑے سے ہال پہ مشتمل وہ کیفے اندر سے خاصا کشادہ تھا۔ زیبا نے اس میٹنگ کے لیے جگہ کے انتخاب میں خاصی سمجھ بوجھ سے کام لیا تھا۔ دیگر ایسی جگہوں کی نسبت یہاں ایک پرائیویسی اڈاپٹ کرتا پرسکون قسم کا ماحول تھا۔
یہ ماحول بزنس یا آفیشیلی میٹنگز ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ کیفے کے آگے گاڑی سے باہر آ کے پاؤں پر چلتے ہی اس نے کنفیوژن محسوس کی۔ اسے وہ چیز یاد آئی جو وہ اخروٹی رنگ کے گھر میں بھول آئی تھی۔ اس نے برا کیا جو انم کے بلاک ہیل کوٹ شوز چڑھا آئی۔ وہ نئے نکور کوٹ شوز اسے کچھ بڑے تھے۔ بوتیک میں سب ٹھیک تھا چونکہ وہ جوتا اتار کے سیڑھی پہ چڑھتی تھی، پھر نکلنے کی جلدی میں اس نے جوتا تو پہن لیا مگر جرابیں چھوڑ دیں۔ ان موئی جرابوں کی غیر موجودگی سے جوتا اب کھل کھل کرنے لگا تھا۔ کیفے کے چکنے فرش پر سنان کے ساتھ محتاط سا ہو کے چلتے ہوئے اسے جوتا سنبھالنے کی پڑی تھی۔ اس کے قدم گھسیٹ کے چلنے کو وہ نوٹس کر چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ جہاں رکی وہ ایک سائڈ ٹیبل تھی۔ کیفے کے اس ہال میں وہ واحد ہوگی جو اس پرحدت ماحول میں آ کے بھی غیر آرام دہ تھی۔ اسے زیبا کا لیٹ ہو جانا بھی پریشان کر رہا تھا۔ یہاں بیٹھ کے وہ لب چبانے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ اس کا ابا اور اس کا چھوٹو ہاسپٹل میں اس کے منتظر تھے۔ یہ اس کا ذاتی مسئلہ تھا۔ ابا کہا کرتا تھا جس جگہ مسئلے کا حل موجود نہ ہو وہاں پریشان حالی کا اعلان نہیں کرتے۔ اس نے اعصابی جھنجھلاہٹ پہ قابو پاتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا۔ ایک ایسا اتفاق تھا کہ ان کے اطراف کی میزوں پر بھی صرف کپل موجود تھے۔ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ان خواتین و حضرات کے انداز میں بے تکلفی تھی، ان کی مسکراہٹوں میں معنی خیزی تھی۔ پتہ نہیں لوگ محبت کے لیے اتنی فراغت کیسے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ان میزوں سے ہوتی اس کی نگاہ میں بیزاری نمایاں تھی۔ ایسے موڈ میں اس کا ہاتھ بیگ میں گھسا جہاں ایک چیز تھی جو منہ میں رکھتے کے ساتھ وہ پرسکون ہو جاتی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھے آفیسر کا جوتا نہایت آرام دہ تھا۔ اندر آتے ساتھ ہی ہر چیز کا جائزہ لینے کے بعد وہ امر کی بے سکونی کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں جو بھی مسئلہ تھا وہ سیڑھی چڑھنے یا اترنے کے نتیجے میں تھا۔ اس سے آگے کا سین اس کے وہم و گمان سے باہر تھا۔ ہاٹ اینڈ ہیٹ کیفے کی جانب سے آپ دونوں کے لیے اس شام کا تحفہ جو کل نہیں آئے گی لوٹ کے۔ 10-11 سال کی بچی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں موجود 10 روپے کے سائز جتنے تحریر شدہ کارڈ ان دونوں کے ہاتھوں پہ رکھے۔ تمہارے ساتھی کا لباس کل بدل جائے گا لیکن یہ کارڈ تمہیں آج کا رنگ یاد دلاتا رہے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، پھر کورنش بجا لاتے ہوئے پلٹ گئی۔ اف ساتھی! اس نے ٹھنڈی ہوتی پیشانی کے ساتھ ہاتھ میں پکڑے بھورے کارڈ کو، پھر کوٹ سے جھلکتی اس کی شرٹ کو دیکھا۔ فی الوقت وہ چہرہ دیکھنا مشکل کام تھا۔ اس دوسرے فرد نے ہاتھ میں موجود کارڈ کے مشکل قسم کے رنگ کو سرسری سا دیکھا۔ او خدایا! تو کیا یہ ماحول انہیں بھی ایک کپل ظاہر کر رہا تھا؟ اطراف میں ایک دوسری میز کے پاس کھڑی اس بچی کو دیکھ کے اس کی نگاہ کے سپاٹ تاثر میں ایک دراڑ سی پڑی۔ اب سامنے بیٹھے شخص نے کارڈ کو ٹیبل پہ رکھ دیا تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس نے لباس کے اس مشکل رنگ کو جاننے کی کوشش ترک کر دی تھی۔ کاش وہ کبھی اس کوفت کا اظہار کر سکتی۔ اس نے ہال کے داخلی دروازے سے زیبا کو آتے دیکھا، ہمیشہ کی طرح سٹائلش اور تر و تازہ۔ اس نے بھورے کارڈ کی تحریر پڑھے بنا اسے بیگ میں ڈالا۔ معذرت کے ساتھ بٹ آئی نو میں کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گئی۔ اس نے کرسی گھسیٹتے ہوئے وضاحت دی۔ اس کا مخاطب سنان تھا۔ امر کو اس کے انتظار کی عادت تھی جبکہ دوسرا شخص بہت خاص تھا، بہت اہمیت کا حامل۔ اس نے رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا موڈ سمجھنے کی کوشش کی۔ منابی گرم شال کے ساتھ وہ گہرا فیروزی سوٹ پہنے ہوئے تھی۔ گالوں کے ابھار پہ چمکتا گلابی بلش آن اس کے چہرے کی جاذبیت اور سفید رنگت نمایاں کر رہا تھا۔ معذرت کرتے ہوئے وہ کنجوسی کے ساتھ مسکرائی تو وہ ہمیشہ کی طرح نظر چرا کے رہ گیا۔ میں اس میٹنگ میں شرکت کے لیے حامی بھرنے پر پچھتا رہا ہوں میڈم، کیونکہ میں نے اپنے فادر کی فلیش فائل پروڈکشن کے لیے فلیش فائل پر ڈسکشن کے لیے ڈاکٹر سے وقت لے رکھا تھا۔ کلائی موڑ کے گھڑی دیکھتے ہوئے وہ بولا تو چہرے کے برعکس اس کا لہجہ برہمی ظاہر کر رہا تھا۔ وہ اس کی بات پہ ٹھٹکی۔ اس خوبصورت ماحول اور پرسکون کیفے میں زیبا اس کے سنجیدہ چہرے کو نظر جما کے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس امر جیسی معمولی ورکر کی موجودگی میں اس سے کوئی رشتہ یا بے تکلفی ظاہر کرنا اچھا نہیں سمجھتی تھی۔
وہ اس سے اس انداز میں ملتی جیسے ایک محکمے کا آفیسر کسی دوسرے محکمے کے بڑے آفیسر سے ملتا ہے۔ پھر وہ جانتی تھی کہ وہ بدلحاظی کا مظاہرہ کرنے پہ آئے تو کسی تیسرے کی موجودگی فراموش کر دیتا ہے، لہٰذا دوبارہ سے سوری کرتے ہوئے اس نے بات کا آغاز کیا۔ کیفے میں بکھری مناسب سی روشنی میں وہ اسے بات کرتے دیکھ رہا تھا جس کے لباس کا رنگ اس کے ذہن کے کسی حصے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سن رہا تھا، اس مخصوص موضوع اور اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے۔ وہ کس قدر بے خوف ہو کے بات کرتی تھی۔ وہ بہادری نہیں تھی، وہ سننے اور سنانے جیسی کیفیت تھی۔ اس کیفیت کے پس پردہ کچھ تھا جو وہ جاننا چاہتا تھا، تو صرف زیبا کی ضد میں۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ سنان سے امر حسنی کی حقیقت چھپا سکتی ہے؟ وہ بات کر رہی تھی، وہ اسے دیکھ رہا تھا، جانے کیوں لیکن آج پہلی بار وہ اس کی فنا ہونے جیسی کیفیت پر تشویش میں مبتلا ہوا۔ اس لڑکی کی نگاہ کے سپاٹ تاثر میں پڑنے والی دراڑ کب کی بھر چکی تھی، مگر اس کی انگوٹھی میں جڑا پنک سٹون اس وقت بھی بے تاثر نہیں تھا۔ وہ دونوں اب آپریشن کی حتمی کارروائی کے ایک پوائنٹ پہ تبادلہ خیال کر رہی تھیں۔ اس تبادلہ خیال کے چند جملوں پر وہ چونکا۔ اس لڑکی کو میدان مارنا آتا تھا یا وہ ایک بہترین شوٹر تھی، جو بھی تھا، لیکن کارروائی کے اس سنگین حصے میں قانون کو صرف اس کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جو اب تک انہیں سن رہا تھا، اسے گفتگو میں آ کر ایس پی زیبا کو ٹوکنا پڑا۔ مانا کہ مافیا کے لوگوں سے قانونی جنگ تمہارے لیے نئی نہیں ہے، ایسے کیسز میں تمہیں کامیابیوں کا سامنا بھی رہا ہے، لہذا تم جانتی ہو ان قانونی اداروں کے ہم جیسے آفیسرز جب اس طرح کے مافیا کی خلاف حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس طرح کی حتمی کارروائی سے پہلے ایک پوری ٹیم ترتیب دی جاتی ہے۔ آئی نو تم پلان میکر ہو، میں نے اس کیس کو صرف پڑھا ہے یا پھر چند دنوں کا ایک کیریکٹر ہوں، اور جس اینگل سے میں دیکھ رہا ہوں تو بیلاس کا مالک ایسے جرائم کی دنیا کا خطرناک کھلاڑی ہے۔ اس کے خلاف کارروائی کے لیے صرف مجھ سے اور امر حسنی سے میٹنگ کرنا اگر کچھ معنی رکھتا ہے تو مجھے بھی سمجھاؤ پلیز۔ وہ میز پہ دونوں ہاتھ جما کے بولا۔ اس کی مخاطب زیبا تھی، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ گلابی بلش آن میں نمایاں ہوتی اس کی سفید رنگت کی چمک بھی لمحہ بھر کو جو چیز ماند ہوئی وہ اس کا کانفیڈنس تھا۔ وہ تینوں ساتھ ہوتے تو امر دیکھتی کہ وہ اس سے خاصے رعب سے بات کرتا تھا۔ وہ اس کا رعب برداشت بھی کر جاتی تھی، یقیناً اس لیے کہ وہ ایک مضبوط قانونی ادارے کا اعلیٰ افسر تھا۔ چونکہ میں پلان میکر ہوں تو صرف پلان کو حتمی شکل دے رہی ہوں، کیونکہ پولیس اسٹیشن کے اندر ایسے لمبے ہاتھوں والے مافیاز کے مخبر بھی ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے ٹیم کو ترتیب دینا بات کی بات ہے، جو میری نہیں برکی صاحب کی ذمہ داری ہے۔ وہ منہ کا زاویہ بگاڑ کر قدرے تیزی سے بولی۔ وہ مانتی تھی وہ انتہائی تیز دماغ کا مالک تھا، مگر اس کے مقابلے میں خود کو کم تر ظاہر کرنا بھی ناگوار تھا۔ جب دوسروں کے سامنے وہ اس کے کام کو گھسیٹ کے رکھ دیتا تھا تو اسے سبکی فیل ہوتی تھی۔ آج شمائل بہنوئی کی طرف سے ویڈنگ ٹریٹ ڈنر پہ انوائٹ ہیں ہم، مجھے اپنی کچھ دوستوں کو بھی پک کرنا ہے۔ فریش چمکتے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر اٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے یہ رسمی قسم کی اجازت بھی اس نے سنان سے تب کی تھی۔ جواب میں وہ ہلکا سا کھنکھارا۔ اس کیفے کے رسم و رواج کافی امپریسنگ ہے، لیکن یہاں کی چائے اچھی نہیں ہوتی، اس لیے بھاگ رہی ہو، ورنہ ڈنر تو خاصی تاخیر کے بعد ہوگا۔ وہ اس کے مخفی غصے کو انجوائے کرتے ہوئے بولا تو ویٹر میز پہ چائے کے کپ رکھ رہا تھا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ قبل اس کے کہ وہ یہاں کے رسم و رواج کے متعلق سوال کرتی، اس کی نگاہ سامنے میں اس کے پاس کھڑی بچی پہ ٹکی۔ بچی کی گفتگو پہ اسے یاد آیا، اس نے کسی دوست سے سنا تھا اس نئے تعمیر شدہ کیفے میں قدیم دور کے رواج کی رسم تازہ ہوتی ہے۔ غالباً یہ اسپین کے قدیم کہبہ خانوں کی رسم تھی۔ وہ کپ کے ساتھ پڑے کارڈ کی جانب ہاتھ بڑھا کر بولی تو لہجہ مسکراہٹ چھلکا رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو میز پہ موجود تینوں نفوس کی نگاہ کارڈ پر مرکوز تھی، جو مشکل رنگ کا تھا۔ اس پہ کچھ تحریر تھا۔ اپنے حصے میں آنے والا کارڈ وہ بیگ میں رکھ چکی تھی۔ کیا اس لیے کہ وہ ایک عام سی لڑکی تھی؟ دوسرا کارڈ اب عام سی حیثیت میں ٹیبل پہ پڑا تھا، اس لیے کہ وہ ایک
اعلیٰ عہدے پہ فائز شخص کے حصے میں آیا تھا؟ جانے کیسے، جانے کیوں، اور کیوں؟ مشکل رنگ پہننے والی کے چہرے پر ایک مشکل لمحہ ٹھہر گیا۔ اس نے سر اٹھایا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان دونوں کی نگاہ ایک ذاتی وجہ میں گر کے ملی۔ وہ اس کارڈ کو پڑھ چکا تھا، جانے کیوں اور کیوں؟ بنا وجہ، بنا جواز اس نے کارڈ پہ رقم تحریر کو ان آنکھوں میں تلاش نہ چاہا۔ بلا وجہ ہی اس شام میز پر وہ اس کی ساتھی تھی، تو کسی مخبر لمحے نے سامنے والے پر عیاں کیا۔ آخر رسم و رواج بھی کچھ معنی رکھتے ہیں۔ اس کارڈ کو کوئی تیسرا کیسے چھو سکتا تھا؟ خیر پورے اسپین میں تو نہیں، لیکن اس رسم کی بنیاد اندلس کے کہبہ خانوں میں پڑی تھی۔ وہ کارڈ کو میز سے اٹھا کے بولا، تاریخ بتاتی ہے وہاں کے جنگجو جنگ پہ جانے سے پہلے کہبہ خانوں میں آتے تھے۔ وہ شام کے سیاہ پڑتے ہی اپنے کسی بہت پیارے سے آخری ملاقات کے لیے وہاں آتے تھے۔ وہ محض تاریخ بتا رہا تھا۔ اس کی وضاحت میں سنجیدگی تھی، لیکن اس کی آنکھوں نے میز پہ موجود دونوں لڑکیوں کے چہرے کو یک بیک رنگ بدلتے دیکھا۔ ایک بے رنگ چہرہ مزید سرد ہوا۔ دوسری لڑکی کی سرخ و سفید رنگت میں لمحہ بھر کو جو ماند پڑا وہ اس کا کانفیڈنس نہیں تھا۔ اگلے لمحے وہ سنبھلی۔ او گاڈ! اس نے آنکھیں گھما کے پہلے عمر پھر سنان کے ہاتھ میں موجود کارڈ کو دیکھا جسے وہ کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھ رہا تھا۔ اوہ گاڈ! عمر نے زیبا کو منہ پہ ہاتھ رکھتے دیکھا، جیسے اس نے قہقہا کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہو۔ وہ نڈر ہی رہی نہیں، بے حس بھی تھی، ورنہ ایسے بدصورت رویوں پر عام لڑکی کے لیے ضبط سے کام لینا مشکل تھا۔ عمر حسنی کا بے تاثر چہرہ اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ ایک عام لڑکی نہیں تھی جس کے لباس سے قیمتی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ وہ گردن جھکائے ہنسی جا رہی تھی۔ اوف! اگر سنان اصفر نے اس کارڈ کو اپنے پاس رکھ لیا تھا تو ایک پھیکے لباس کا رنگ یاد کرنے کی غرض سے نہیں، اس کا مقصد مجھے چڑھانا تھا۔ وہ مجھے ایسے ہی تنگ کرتا ہے۔ اپنے قہقہوں پہ قابو پا کے کلچ اٹھاتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی۔ سنان سے اجازت کی رسم نبھانے کے بعد اب وہ باہر جا رہی تھی۔ چائے پیتی لڑکی چہرہ اٹھائے بنا بھی دیکھ سکتی تھی کہ جس پہ فیروزی رنگ جچ رہا تھا۔ اس نے ایک چھت پھاڑ قہقہے کو کنٹرول کرنے کی خاطر ذرا آگے جا کے منہ پہ دوبارہ سے ہاتھ رکھ لیا تھا۔ قیمتی انابی شال کو خوبصورت گداز ہاتھوں سے سیٹ کرتی وہ آفیسر لڑکی نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک معمولی سی لڑکی کو پیچھے جس کے پاس چھوڑے جا رہی ہے۔ وہ اس کی سٹوری کے تحت نہیں بلکہ اپنے پلانز کے مطابق آگے بڑھ رہا تھا۔ آگے ہر قدم پر اس کی نگاہ عمر حسنی پہ تھی۔ ابھی عمر کی پیالی میں کچھ چائے تھی جب اس نے سنان کو اٹھتے دیکھا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ باہر آیا۔ کیفے سے باہر آنے کے بعد مین شاہراہ سے ہٹ کے اب وہ ایک شاپ کے ساتھ تاریک ایریا میں کھڑا تھا۔ یہاں سے کیفے کا وہ ٹیبل سامنے تھا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ وہ فون استعمال کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فون کو بیگ میں رکھ رہی تھی۔ اگلا سین اس کے حسب توقع تھا۔ مٹھی میں دبی کسی چیز کو پھانکنے کے بعد وہ ایک بڑی خواہش کے پورا ہونے جتنی مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ شیشے کی دیوار کے اس طرف کھڑے شخص کی نظروں میں تیرتی الجھن گہری ہوئی۔ اس ہال کی واحد لڑکی جس کے لباس، جوتے، بیگ اور تیاری میں کسی لگژریز کی جھلک تک نہیں تھی۔ جب وہ کرسی چھوڑ کے کھڑی ہوئی تو بہت سے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی پاؤں گھسیٹ کے چلتی اس لڑکی کو دیکھتا رہا۔ کیفے کے خارجی ایریا سے باہر پھر سامنے شاہراہ پر جب وہ مین سڑک چھوڑ کے ایک گلی کی جانب مڑی تو دکانوں کے بیچ ایک تاریک تکون سے نکلتے اس نوجوان نے جان لیا تھا کہ وہ سوچ نہیں تھی۔ اس کے پاؤں گھسیٹ کے چلنے کی وجہ کچھ اور تھی۔ اور پھر اس مختصر تکونی دراز میں رہ جانے والی تاریکی نے اس زرک نگاہ کو کیفے کے پارکنگ کی طرف بڑھتے دیکھا جس کی چال ڈھال عام مردوں سے ہٹ کے تھی۔ ہائے میں کیسے تعلق کو چھپا کے رکھوں؟ ہائے اس شخص کی باتیں ہیں بتانے والی۔ وہ کچھ ایسی ہی کیفیت کے زیر اثر تھی۔ ڈنر پر انوائٹ اس کی یہ قریبی سہیلیاں سنان اور اس کی انوالومنٹ سے ہی نہیں، ان دونوں کی ایسی حریفانہ قسم کی حرکات سے بھی آگاہ تھیں۔ لہٰذا جب وہ واقعے کی اصلیت کو توڑ موڑ کر اپنی ایک معمولی سی ورکر اور اپنے ہونے والے فیونسی کے بیچ کیفے میں ہونے والی غلط فہمی کے باعث کی سچویشن کو دل کھول کے انجوائے کر رہی تھی، ٹھیک اسی وقت نیم تاریک گلی کے پہلے چوک پر
ایک گاڑی امر ہنسنے کے بالکل قریب رکی تھی۔ جس انداز میں وہ مجھے ستاتا ہے تو مجھے لگتا ہے میرا دل کسی روز بند ہو جائے گا۔ بڑی بہن کے پاس دبیس لحاف میں گھس کے وہ سیاہ پڑتی آج کی شام کا منظر بتاتے ہوئے محظوظ ہو رہی تھی تو رات کے اس وقت وہ جہاں کھڑا تھا یہ جنرل وارڈ کا ایک کوریڈور تھا۔ اس وارڈ کے آگے سٹنگ ایریا میں آرام دہ نشستوں کے بجائے پیشنٹ کے لواحقین کے لیے صرف بینچز تھے۔ بنسبت پرائیویٹ رومز کے اس سٹنگ ایریا میں اچھا خاصا رش تھا۔ ایک بینچ کے سرے پر دیوار سے ٹیک لگائے جس کتاب کی ورقگردانی کے دوران وہ سو گئی تھی وہ اس کے ہاتھوں کی گرفت میں ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ آج موسم صاف تھا، چاند کی روشنی میں نہائی کورڈ کالونی جہاں پرندوں کا جوڑا آج بھی اداس تھا وہاں ایک شاہانہ گھر میں تھوڑی دیر پہلے تک کہے بکھیرتی زیبا سعود اب سنجیدہ چہرے کے ساتھ اپنے نرم گداز بستر پہ کروٹیں بدل رہی تھی۔ جس بندے نے اس کی بے شمار کالز کو بزی موڈ میں ڈال دیا تھا وہ اس وقت ہاسپٹل میں نائٹ ڈیوٹی پہ مامور ڈاکٹر باسط کے آفس روم میں تھا۔ زخم کے معائنے اور پٹی کرنے کے بعد وہ اسے بتا رہا تھا زخم کی حالت جیسی ہے تو وہ بھرنے جیسی پوزیشن میں جا رہا ہے۔ ہاں مگر وہ خاموش ہوا، پھر گھوم کے سامنے آیا۔ وہ اسے کیا بتانا چاہتا تھا؟ شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس نے الجھ کے باسط کا چہرہ دیکھا۔ آئی تھنک تمہیں کارڈیک وارڈ میں بھی معائنے کی ضرورت ہے۔ چند قدم آگے آ کر اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے وہ اخیر حد تک پیچیدہ تھا مگر اس کی آنکھوں کی مسکراہٹ میں کچھ ایسی بات تھی جسے سمجھنے کے بعد وہ سر جھٹک کے رہ گیا۔ آج کے دن میں سب کچھ اچھا ہو رہا تھا پھر بھی وہ ایک بھید نما بے چینی کا شکار تھی۔ آج ڈاکٹر کے راؤنڈ پر آتے ہی انہیں چھٹی کی نوید سنا دی گئی تھی تو اس کے جوڑ جوڑ میں اتری رات بھر کی تھکاوٹ جیسے لمحوں میں رفو چکر ہوئی۔ اوپر سے ہاسپٹل کے بل میں غیر معمولی رعایت نے اسے پرسکون کر دیا تھا۔ اسے اپنے باپ کی کمائی کے پیسے سے محبت تھی۔ یہ پریشانی بھی نہیں تھی کہ چھوٹو کی عیادت کے لیے آنے والوں کی خاطر تواضع ان کا بجٹ خراب کر دے گی۔ ایسے موقعوں پہ اس کی بچت کام آتی تھی۔ وہ کل دوپہر کی گھر سے نکلی ہوئی تھی مگر گھر کا دروازہ عبور کرنے تک مطمئن تھی۔ صبح اور شام کے اوقات میں گھر کا حلیہ اس کی غیر موجودگی میں بھی ریسیٹ رہتا تھا، سیٹ رہتا تھا کیونکہ اس کا باپ بے حد نفاست پسند تھا۔ آج گھر میں ماں کے ساتھ پہلو جوڑ کے بیٹھی خالہ کو دیکھ کے اس کا چین و سکون سابقہ دنوں کی طرح غارت نہیں ہوا۔ صبح سے لے کے اب تک وہ جس طرح سے مصروف اور متحرک تھی تو اس کے پاس کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ پھر دوپہر کو انم سے ملنے کے بعد اس نے اخذ کیا کہ ہر چیز سیٹ ہونے کے بعد اسے کیا اپ سیٹ کر رہا تھا۔ شکر ہے اللہ کریم نے سب ٹھیک کر دیا۔ وہ چھوٹو کے گلے کا ہار بنی۔ اللہ نے تو سب ٹھیک کر دیا مگر تمہارے جوتے نے مجھے جس قدر خوار کیا وہ بتانے لائق نہیں، اس نے کہہ کر چہرہ جھکا لیا۔ چھوٹو کو چھوڑتے ہوئے انم کا منہ ایک سوالیہ نشان کی طرح کھلا۔ پہلے صرف اندازہ تھا، رات کو یقین ہو گیا کہ مجھے دوسروں کی عنایات راست نہیں آتی۔ بچے کے منہ میں گولی رکھنے کے بعد وہ منہ پھلا کے بولی۔ پھر انم نے اسے کمرے میں گھستے دیکھا۔ امر کو شکووں کی عادت نہیں تھی، یعنی واقعی کچھ بہت برا ہوا تھا۔ جوتا کچھ کھلا تھا مگر اس نے اپنی قیمتی جرابوں کے ذریعے اس کے پاؤں میں فٹ کر دیا تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا تھا؟ کمرے سے باہر آتی امر کے ہاتھوں میں اپنے کوٹ شوز دیکھ کے اس نے پریشانی سے خوار ہونے کی وجہ پوچھی۔ کہا نہ بتانے لائق نہیں، وہ دواؤں والا لفافہ اٹھاتے ہوئے بولی۔ وہ کئی دنوں سے ایک پلان کے مطابق ساتھ تھے۔ رات کو پہلی بار اس نے لفٹ کی آفر قبول کی تھی۔ یہ ان کے ورک پلان سے ہٹ کر تھا۔ تمہاری خواری کا سبب تو اللہ ہی جانے مگر میں جوتا تو اپنی خواری کی کہانی سنا رہا ہے۔ اپنے نئے نکور کوٹ شوز کی ہیل پہ جمی مٹی دیکھ کے اسے بھی تپ چڑھی۔ تو یہ ہے کہ تم اپنی عنایات کی وجہ سے بھی پھنس جاتی ہو۔ انم کا اشارہ اس کی خالہ کی طرف تھا جو ایک غلط فہمی کی بنا پہ اسے بہو بنانے کی کوشش میں تھیں۔ آج وہ فروٹ کے ساتھ مٹھائی کا ٹوکرا بھی اٹھا لائی تھی۔ اب انم کے خیال میں وہ خالہ کی نوازشوں پر غصے کا رخ موڑ رہی تھی۔ اپنے کوٹ شوز اٹھا کے وہ اس کے پاس رکی۔ اس میں جرابیں نہیں ہیں؟
ڈھیلی بیٹھی امر جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اف، اکثر وہ اپنی عنایت کی وجہ سے بھی پھنس جاتی تھی۔ ایک پرائے درخت کے پھول لمبائی میں کھلتے یا چوڑائی میں اسے ان کی گلائی سے کیا غرض تھی؟ برا ہو شام کے اس اختتامیہ وقت کا جو اسے گھر میں لے گیا تھا۔ اوہ ہاں، جرابیں! ہائے انم کا پورے 300 کا نقصان! وہ دراصل اس نے تھوک نگلا۔ تم سے تو میں کل پوچھوں گی۔ اسے مہمانوں کا لحاظ تھا، فی الوقت وہ ٹل گئی تھی۔ فی الوقت اس نے بھی سکون کا سانس لیا، وہ خود الجھ کے رہ گئی تھی۔ وہ کیا بتاتی کہ ایک نیم تاریک راستے پر وہ کس قدر حیران ہوئی تھی۔ مجھے تجربہ تو نہیں مگر اندازہ کر سکتا ہوں اس قسم کے حساس جوتے کا ساتھی اگر راستے میں بچھڑ جائے تو کھلا جوتا بہت تنگ کرتا ہوگا۔ ہارٹ اینڈ بیٹ کیفے کی سائٹ پر نکلتی گلی کے پہلے چوک پر جو گاڑی اس کے قریب رکی تھی اس سے اتر کر اس کے علاقے میں آنے والے اس شخص کی بات نے اسے شرمندہ کیا تھا، یا حیران و پریشان اس تفریق میں پڑے بنا وہ ایک تابع دار بچے کی طرح اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ دونوں ہی جانتے تھے وہ ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ راستے میں سنان نے اس کے بھائی کی خیریت دریافت کی، بالکل ویسے ہی جیسے شام میں اس نے ڈیش بورڈ پہ پڑی فائل کو دیکھ کے اس کے فادر کے متعلق پوچھا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے قریب تھے جب وہ اس سے دوبارہ مخاطب ہوا۔ اس کے سوال پر یا پھر بے ساختگی میں دیے گئے اپنے جواب کے بعد اس نے جھٹکا کھا کے اسے دیکھا تھا۔ وہ غسیلہ یا بدلحاظ ہی نہیں بلکہ انتہائی پرتکلف ایٹیٹیوڈ کا حامل آفیسر ہے۔ ماتحت کام کرنے سے قبل امر کے چند خدشات کے جواب میں زیبا نے ان 2 جملوں کے تعارف کے بعد مزید کچھ کہا نہ۔ امر حسنی نے جاننا ضروری سمجھا۔ اسے حیرت سے تکتی امر نے اس تفریق کو اب جانا۔ وہ اس کی چال سے جوتے کا بھید پا گیا تھا۔ وہ اس بات پر شرمندہ نہیں بلکہ حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف فرسٹ میگا ایپیسوڈ آف دی ناول محبت سرد رستہ ہے۔ ناول کچھ تھوڑا گہرا ہے لیکن مجھے انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ مطلب ہاں تھوڑی ٹائپنگ مسٹیک ہے اس لیے میں تھوڑا اٹک رہی ہوں، لیکن ناول کی سٹوری اوور آل مجھے اچھی لگ رہی ہے، جیسے کچھ مسٹیریس سا ناول ہے۔ آپ نے بھی اپنی رائے دینی ہے، ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.